अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं एपिसोड नंबर 3 लेकर आई हूं आप लोगों के लिए, डार्क वर्ल्ड बाय आलिया हुसैन। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह के 4 बजे इसने इटली की सरजमीन पर कदम रखा था। एक बार फिर इसने पाकिस्तान से इटली का सफ़र तय किया था। इसने किसी को भी नहीं बताया था अपने आने का, इसलिए इसने टैक्सी लेनी पड़ी। जैक हाउस में सन्नाटा था। इसने पहले एक नज़र डोरक को देखने के लिए इसके कमरे में झांका तो वो सो रहा था। माय बॉय। वो मुस्कुराता इसे इसके ठीक होने का इत्मीनान करता अपने कमरे की तरफ बढ़ा जब इसके कदम जैक साहब के कमरे के दरवाजे पर रुके। वजह अंदर से आती आवाज़ें थी। इसने अफसोस से बंद दरवाजे को देखा। जैक साहब की गुस्से भरी आवाज़ थी। वो शायद डियाना को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिला रहे थे। वो 10 साल से ये सब देखता आ रहा था। डियाना का घर को देर से आना, वो भी शराब के नशे में धुत। आज भी वो नशे में धुत थी क्योंकि इनकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। वो भी बदले में जैक साहब पर बरस रही थी कि वो उनके मामला से दूर रहें। मैं गहरा सांस लेता अपने कमरे में आया। वो सोना चाहता था, इसीलिए कंधे से बैग उतार कर बेड पर फेंका और ख़ुद बेड पर गिर सा गया। जल्दी ही वो नींद की वादियों में उतर गया था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वो फ्रेश सा नाश्ते की टेबल पर आया। आज सभी मौजूद थे वहाँ। तुम कब आए मैक? डियाना ने हैरत से इसे देखा, जबकि डोरक और जैक साहब भी इसकी आवाज़ सुनकर हैरान हुए थे। भाई डोरक को तो फ़ौरन अपनी जगह से उठकर इसके गले लगा था। सरप्राइज़ था मेरे बच्चे के लिए। मैक ने मुस्कुराकर इसके बाल बिगाड़े और जैक साहब की तरफ बढ़ा इनसे मिलने के लिए। कैसे हैं डैड? कोई परेशानी तो नहीं है ना? वो डियाना को सुनाने के लिए इनसे पूछने लगा। नो माय सन। उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया। मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। अपना नज़रअंदाज किए जाना डियाना को नागवार लगा, इसलिए मैक को मुतवज्जा किया जो अपनी कुर्सी खींच कर बैठ गया था। हाय मिसेस जैक। वो दौरा की मौजूदगी का ख्याल रखता मुरव्वतन बोला था, जबकि इसके रूखे अंदाज पर वो सिलक कर रह गई थी। फिर तब तक इनकी नज़रें मैक पर थी जब तक उन्होंने नाश्ता न किया। ओके बाय। मैं बुटीक जा रही हूँ न्यू कलेक्शन देखने। वो मुस्कुराकर मैक को देखती वहाँ से चली गई। इनकी बात पर किसी ने ध्यान न दिया सिवाय दुरैक के। इसने मुस्कुराकर अपनी माँ को बाय कहा था। सो मैक तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो गया, तो अब तुम अपना काम संभालो, ऑफिस आना शुरू कर दो। नैपकिन से हाथ साफ करते जैक साहब ने इसे मुखातिब किया था। नो डैड, अभी ऑफिस नहीं आ सकता, मुझे फिर वापस जाना है कुछ दिनों तक। वो जो उसका घूंट भरता इनसे बोला था। क्यों? क्या डॉक्टर आबेल के लिए वापस जाओगे? उन्होंने यही नतीजा अकस किया था, जबकि इनकी बात पर मैक को छू लगा था। नो डैड, मैं इनके लिए क्यों जाऊंगा वापस? वो खसियाना सा हो गया था। डॉक्टर राबेल कौन है? डॉक्टर बिराल का तो पता था, राबेल का नहीं पता। ब्रो, ये कौन है? डॉक्टर मिराल, सॉरी। इनकी बात सुनता दुरक्ष मशकूक अंदाज में इन्हें देखने लगा। तुम्हारे होने वाली भाभी? जैक साहब की ज़ुबान फिसली थी, जबकि इनकी बात पर मैक ने सख्ते से इनकी तरफ देखा था। वाह रियली, भाई की जीएफ है क्या वो खुशी से पूछने लगा। शट अप दुरैक, नाश्ता करो चुप खामोशी से। इसने सख्त लहजे में इसे खामोश करवा दिया था। मैं खफा नज़रों से जैक साहब को देखता वहाँ से उठ गया था। इसे यहाँ रहते हुए 1 हफ़्ता हो गया था। यहाँ सब इसके हम उम्र थे तो कुछ इससे छोटे थे। इसकी अच्छी बातचीत हो गई थी कुछ लड़कों से, पर इसकी दोस्ती एक लड़के से हुई थी जो पुलिस अंकल का बेटा था। वहाँ आता था इसके साथ मिकाल की अच्छी खासी पहचान हो गई थी। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? वहाँ जो पुलिस एहलकार थे, इनकी रिहाइश वहीं जेल के क्वार्टर में थी। इनके बच्चे आज़ादी से वहाँ घूम फिरते थे, आते जाते थे। वो भी आज मिकाल से मिलने के घर से आया था अपने बाप की मिन्नतें करके, क्योंकि इसे वो लड़का अच्छा लगा था। कुछ नहीं, यहाँ से बाहर की दुनिया देखने की कोशिश कर रहा हूँ। वो वहाँ लगी जालियों से बाहर की तरफ झांक रहा था, जिससे सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नज़र आ रही थी। इसे जवान पुलिस एहलकारों के क्वार्टर थे। ये सामने जो बिल्डिंग है, ये हमारा घर है। और यहाँ जो बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, इन सब में घर बने हुए हैं। जो भी अंकल यहाँ काम करते हैं इनके। इसने मिकाल की मालूमात दी। अच्छा। इसने सिर्फ सर हिलाया। इसका दिल कर रहा था वो भी बाहर की दुनिया देखे। 2 महीने हो गए थे इसे कैद में। आज इसे शायद शिद्दत से अपने माँ बाप की याद आ रही थी। पता नहीं किस हाल में होंगे, कैसे होंगे। वो वहाँ से पलटकर इसके साथ हो लिया। अब इनकी अपनी बातें शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से मिकाइल का दिल बहल गया था। मैं कल भी आऊँगा, वो इरादा करता इसे बोला तो मिकाइल ने खुशी से हाँ में सर हिलाया। ये तो इसके लिए अच्छी बात थी, कोई इसका भी अपना था यहाँ। वो रात को खुशी से खाना खाकर सोया। खाने में पतली दाल और नान थे। खाने में वहाँ सब कुछ रोटियों से
روٹین سے ملتا تھا، ہفتے میں ایک دن گوشت، ایک دن چکن، کبھی گاجر والا شوربہ، یار گاجر والا، آلو گاجروں والا شوربہ، کبھی دال تو کبھی کچھ پر نان کے ساتھ۔ کھانے کے بعد اس پر نیند غالب ہو گئی تھی تو اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اندھیرے میں موجود پایا۔ وہ گھبرایا یوں اندھیرے سے، اب وہ ڈرنے لگا تھا، پر جو اس کی زندگی میں اتنا بڑا اندھیرا چھایا تھا، اسے بھی تو مقابلہ کر رہا تھا وہ، پر یہ ظاہری اندھیرے سے خوف میں مبتلا کیے ہوئے تھا۔ اس نے اندھیرے میں متلاشی نظروں سے آس پاس دیکھا تو اس کی طرح اور بھی بچے سو رہے تھے، کچھ ابھی اس کے ساتھ ہی بیدار ہوئے تھے۔ اندھیرا اتنا نہیں تھا، پہلی نظر میں اسے گہرا اندھیرا لگا تھا، پر اب آہستہ آہستہ واضح ہو رہا تھا۔ سب کے نقوش کچھ شناسائے تھے، انجان تھے۔ ہم کہاں ہیں؟ یہ اس نے حیرت سے بلند آواز میں کہا تھا۔ باقی بچے بھی ہوش میں آئے تھے اور یہی سوچنے لگے تھے۔ وہ کمرے میں بیٹھا اپنے دوسرے مقصد کو کیسے تکمیل دینی تھی سوچ رہا تھا، پر اس کا دھیان بھٹک کر میرال کی طرف جا رہا تھا۔ جانے وہ کیسی ہوگی جب اسے معلوم ہوگا کہ اس کے جانے کا تو کیا ری ایکشن ہوگا اس کا؟ تم نے کہا تھا نا چلا جاؤں جلدی سے میرال، تو میں دیکھو چلا گیا۔ وہ تصور میں اس سے مخاطب ہوا تھا۔ اس کا مقصد میرال کے گھر رہنے کا نہیں تھا۔ اس نے جب 1 سال پہلے اس مشن کا سوچا تھا تو اس نے پوری چھان بین کی تھی۔ جب اسے معلوم ہوا تھا میرال کا وہ اس کے کام آ سکتی تھی، اس کا ارادہ تھا جیل میں ہی رہنے کا۔ جیل میں جانے کے لیے اس نے 1 سال پہلے جو چوری کی تھی وہ جان بوجھ کر کی تھی، وہ بھی پولیس والوں کی موجودگی میں۔ جو سونا لے کر شاپ سے نکلا تھا وہ اسی آدمی کا تھا، یہ بھی ایک منصوبہ تھا۔ پھر وہ جیل میں گیا، اس کا ارادہ تھا محمود صاحب کے خاص آدمی کا پتہ کرنا تھا، اور اسے پتہ چل گیا تھا، وہ حسان تھا۔ اس دن مسجد میں نماز پڑھنے کے غرض سے وہ گیا تو اتفاقاً ان سب کی باتیں سن لی تھی۔ اس نے صرف میرال کے ذریعے ثبوت ڈھونڈنے تھے، اس لیے وہ میرال سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ اس نے یہاں آنے سے پہلے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی ساری۔ جو خاکہ اس کے دماغ میں عورتوں کا تھا وہ ان سے بالکل برعکس تھی، جس کے باعث وہ اسے پہلے اچھی لگی تھی، پھر بہت اچھی۔ اسے معلوم ہی نہ ہوا کہ وہ اس کے بارے میں معلومات اکٹھا کرتے کرتے اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ پھر وہ اس سے ملاقات کے لیے نہیں آئی۔ جب اس نے میرال کو چٹ میں کہا تھا ملنے کا، جیل میں ایک پولیس اہلکار کو اس نے کچھ پیسے دیے تھے، وہ سارا جیل کا نظام اسے بتائے۔ روز وہ اپنے ایک اٹلی کے خاص آدمی سے اس کا رابطہ کروایا تھا۔ یہ وہ احتیاطاً کرتا تھا تاکہ جہاں بھی ہو وہ اپنے گھر والوں کی خبر ملتی رہے۔ اٹلی سے اسے خبر ملی تھی جیک صاحب کی طبیعت خرابی کی، اپنوں پر وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا تھا، کچھ بھی ہو جائے، اسی لیے وہ پہلے اس کے اپنے تھے، اور وہ فوراً اپنی ضمانت کروا کر وہاں سے نکل گیا تھا میرال سے ملاقات کے بغیر۔ بعد میں جب وہ لوٹا تو ایک نئے منصوبے، جبکہ محمود صاحب کا خاص آدمی حسان تھا تو اسے حسان کے گھر میں ہی رہ کر ثبوت ڈھونڈنے تھے۔ اس کا مقصد وہی تھا جو اس نے میرال کو بتایا تھا، پر اس نے یہ میرال سے چھپایا تھا کہ اس کام کے پیچھے اس کے باپ بھائی کا ہاتھ ہے اور اس کا ارادہ ان کو انجام تک پہنچانے کا ہے۔ اسے رافع صاحب کا کمرہ کو لاک کر کے جانا کھٹکا، اسی لیے اس نے اس کمرے تک رسائی حاصل کی اور اس فائل سے اسے اپنی طرف متوجہ کیا، پر وہ حسان کے آنے کی وجہ سے نہ لے سکا۔ وہ چابی بھی اس کی بدقسمتی سے وہیں گر گئی جس کا رافع صاحب کو علم ہو گیا تھا۔ پہلا شک ان کے دل میں بیٹھ گیا تھا اور یہ بات اس کے حق میں ٹھیک نہیں تھی۔ اس نے دوبارہ کوشش کی پر وہ ان کے کمرے تک نہ جا سکا۔ ماہا کی اپنی دلچسپی دیکھ کر اس کے دماغ میں ایک بات کلک ہوئی تھی جس کے لیے وہ سوچ چکا تھا کہ پہلے مسئلہ اس مشن کا تھا۔ اس دن اس کے دماغ میں بات آئی تھی، ہو سکتا ہے رافع صاحب نے جگہ بدل دی، حسان کے کمرے میں وہ فائل رکھ دی ہو۔ اس نے ماہا کے ذریعے کمرے میں جانا چاہا، ویسے تو وہ نکل نہیں رہی تھی کمرے سے، تو ایسے ہی صحیح اس نے سوچا، اسے وہ فائل مل گئی تھی، پر اس نے موقع کے برعکس اس کے لیے آسانی ہو گئی۔ 2 اور فائلز مل گئی تھی جن میں حسان کے سائن اور محمود صاحب کے بھی تھے، اور ان فائل میں سے ان کی ڈیل کے بارے میں لکھا گیا تھا۔ بچوں کی اس بار بچے شکاگو میں ان لوگوں نے اسمگل کرنے تھے، پر وہ جو فائل تھی اس کے لیے اس نے سر توڑ کوشش کی تھی۔ اس میں اس کے لیے کام کی بات تھی۔ وہ فائل کافی پرانی تھی اور اس میں 20 سالوں کا ریکارڈ تھا۔ 20 سال میں جتنے بھی بچے اسمگل ہوئے تھے ان سب کا ریکارڈ اس فائل میں تھا۔ وہ فائل اب اس نے اپنے ایک دوست کو دینی تھی جو پاکستان سے تعلق رکھتا تھا اور سیکرٹ ایجنسی سے تھا۔ اس کے کہنے پر ہی اس نے یہ مشن کیا تھا، یہ مشن کا کام لیا تھا، اپنے دوست کی خاطر اس نے یہ مشن لیا تھا، اور مجھے لگتا ہے یہ مشن یہ دوست جو ہوگا نا اس کا وہی ہوگا جو وہاں کے انسپیکٹر کا بیٹا تھا۔ یہ مشن اس کا نہیں، اس کے دوست کا تھا، اور وہ دوست اس کا چھٹی پر تھا، پاکستان کے دوسرے شہر میں تھا ابھی، جس وجہ سے اس کی ملاقات نہیں ہو پائی تھی اس سے۔ اب اس نے جب دوبارہ وہاں جانا تھا تب یہ فائل اسے دینی تھی، پر وہ اسے فون پر بات کر چکا تھا۔ جیک صاحب اپنی
اپنے ملک کی آرمی میں کیپٹن تھے، پر اب ریٹائر تھے، لیکن انہوں نے بہت سے مشن میک سے کروائے تھے کیونکہ وہ ان کاموں میں ماہر تھا۔ اس کے مشن کی وجہ سے ان کا بہت بار پاکستان آنا جانا ہوا تھا، اس لیے ان کی پاکستان میں کافی جان پہچان تھی، اور پاکستان کے سیکرٹ ایجنٹس کے کچھ لڑکوں سے بھی اس کی جان پہچان ہو گئی تھی اچھی، جس وجہ سے اسے مشن ملا تھا اور اس نے حامی بھر لی تھی کیونکہ وہ خود بھی تو پاکستان کا ہی تھا۔ اس سب میں وہ رہ کر بات میرال کی تو اس سے محبت تو ہو گئی تھی اس سے ملنے سے پہلے ہی، پر اب تو اس کے ساتھ رہتے اس نے مزید اسے جانا تھا۔ اچھی لڑکی تھی، خوبصورت تھی، کردار اچھا تھا، معصوم سی تھوڑی سی، پر اس کے لیے تو ہرگز معصوم نہیں تھی۔ وہ واپس اس کا سوچتا مسکرایا۔ میک کو اب عادت ہو گئی تھی اس کے ساتھ رہنے کی، پر وہ اس کے لیے نہیں تھی۔ اسے جیک صاحب کی بات یاد آئی، ڈیڈ بھی نا۔ اس نے سر جھٹکا اور اپنی سوچوں کو واپس اپنے مقصد کی طرف دھکیلا۔ میرال کی آنکھ معمول کے مطابق اپنے وقت پر کھلی تھی۔ اس نے اٹھ کر پہلے اپنے بال سمیٹے اور کچھ حواس بحال کیے۔ پہلے ناشتہ بنانے کے گھر سے اس نے اٹھ کر کچن کی راہ لی۔ رافع صاحب کے کمرے سے نکلنے کے بعد ہی وہ ان کے کمرے میں جا کر فریش ہو سکتی تھی۔ اس کے لیے بہت مشکل تھا یہ سب ایڈجسٹ کرنا، وہ صوفے پر سونا، لیکن اب اسے عادت ہو گئی تھی۔ ناشتہ بناتے وقت بار بار اس کی نظر اس بند دروازے پر ناکام لوٹ کر آ رہی تھی۔ آج وہ نہیں اٹھا تھا، ورنہ وہ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ کچن میں موجود ہوتا تھا۔ وہ پوچھتی بہانہ بنا دیتا تھا، پانی پینے آیا تھا۔ میری آنکھ پیاس کی وجہ سے اچانک کھل گئی، صبح ہو گئی ویسے؟ وہ وضاحت دے کر آخر میں سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتا تھا۔ جی ہو گئی صبح۔ وہ اسے ڈرامے باز کو گھورتی کچن میں چلی جاتی اور وہ بھی اس کے پیچھے ہی کچن میں داخل ہوتا۔ جب تک وہ ناشتہ بناتی تب تک وہ وہیں موجود ہوتا تھا۔ چائے نے ابل کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا تو وہ خیالوں سے باہر آئے اور اس کی آگ دھیمی کر کے ٹیبل پر ناشتہ لگانے لگی۔ جب تک اس نے ناشتہ لگایا، ٹیبل پر رافع صاحب اپنے کمرے سے نکل کر وہاں آ چکے تھے اور اپنے کمرے سے حسان بھی۔ اس کے لیے حیرت زدہ بات تھی وہ ماہا کا اتنی جلدی اٹھنا اور حسان کے ساتھ ہی ناشتے پر آنا۔ وہ اکثر دیر اٹھتی تھی، جبکہ میرال ناشتہ بنا کر اس کا ڈھک کے رکھ جاتی تھی۔ میرال نے سر جھٹکا اور رافع صاحب کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے نہا دھو کر وہی گلابی جوڑا پہنا جو کل زریاب نے کہا تھا اسے پہن لو، اچھی لگو گی۔ اس کے کئی بات میرال کو سرگوشی میں اپنے آس پاس محسوس ہوئی تو وہ مسکرائی۔ کل وہ جلدی میں تھی۔ ڈاکٹر زبیر کے بعد اس کے ذہن سے کپڑے چینج کرنے والی بات نکل ہی گئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ باہر آئے تو رافع صاحب اور حسان کوئی بات کر رہے تھے۔ ناشتہ وہ لوگ کر چکے تھے۔ ماہا بیزار سی حسان کے پہلو میں بیٹھی تھی، پر اب تک زریاب نہیں آیا تھا، اس کے خیال میں آ گیا ہوگا۔ ماہا کی نظریں بھی بار بار میک کے دروازے سے ناکام لوٹ رہی تھی۔ وہ آج اس کی وجہ سے جلدی اٹھی تھی۔ اسے کیسے بھی کر کے اب میرال سے دور رکھنا تھا۔ وہ اسے اب خود میں گم کرنا چاہتی تھی، اس کی نظروں کے پاس ہر وقت رہے تاکہ وہ اسے سوچے، اس کو ہی اپنی نظروں کے سامنے دیکھنے کی طلب کرے۔ کتنی بدتمیز عورت ہے یہ! آج وہ لڑکا نہیں اٹھا، ورنہ تو ہم سے پہلے ہی ٹیبل پر موجود ہوتا ہے، رافع صاحب نے کہا تو ماہا نے ان کی بات پر سیدھی ہو گئی۔ انہوں نے دل کی بات جو کہہ دی تھی، پتہ نہیں حسان نے نا علمی کا اظہار کر کے کندھے اچکائے تھے، شاید اس کی طبیعت وغیرہ خراب ہو تبھی نہ اٹھا ہو، ہمیں دیکھنا چاہیے اس کے کمرے میں جا کر۔ ماہا نے آخری موقع جان کر اپنے دل کی بات کہی تھی۔ کل تک تو ٹھیک ٹھاک تھا، بالکل خیر۔ حسان تم جاؤ کمرے میں دیکھو کیا بات ہے، کیوں نہیں اٹھا ابھی تک، انہوں نے حسان سے کہا تھا۔ ان کی گفتگو سن کر میرال بھی کچھ پریشان سی کھڑی تھی۔ اس نے کل ہاسپٹل سے آنے کے بعد اسے نہیں دیکھا تھا، اس کا دل نہ جانے کچے کے تحت دھڑکا تھا۔ کمرہ تو خالی ہے اس کا، وہ نہیں ہے کمرے میں۔ حسان اس کے کمرے میں گیا تو خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ کیا؟ اس کی بات سن کر سب کو اپنی اپنی پڑ گئی تھی۔ ہاں وہ نہیں ہے کمرے میں، میں نے پورا کمرہ دیکھ لیا ہے۔ اس کا سامان دیکھو پڑا ہے کمرے میں، رافع صاحب نے سنبھل کر اسے کہا تو وہ سر ہلا کر واپس کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میرال اور ماہا دونوں اس کے ساتھ اس کے پیچھے لپکی تھی، یوں ان کی نظر اپنی ہڑبڑی پر بیک وقت ایک دوسرے سے ٹکرائی تھی۔ ان سب کو کمرے میں جاتا دیکھ کر رافع صاحب حسان کے کمرے کی طرف بڑھے۔ انہوں نے فوراً الماری کھولی تو ساری فائل چھانی، پر مطلوبہ فائل انہیں نہیں ملی۔ وہ دھک سے رہ گئے، ساری بات سمجھنے میں انہیں 2 منٹ لگے تھے۔ ان کو ہوش موبائل کے چنگاڑنے پر آیا تھا۔ ہیلو رافع، میں ڈاکٹر زبیر بات کر رہا ہوں، تم اسی وقت میرے کلینک پر آؤ، تمہیں کچھ بتانا ہے اس لڑکے کے بارے میں جس کے بارے میں تم نے بات کی تھی مجھ سے۔ وہ کسی مقصد کے تحت تمہارے گھر میں ٹھہرا تھا۔ اس کی بات پر ان کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ گیا اور کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح سر پکڑ کر وہیں زمین پر بیٹھ گئے۔ 2 دن بعد وہ آج ہی کلینک آئی تھی۔ دونوں کے
2 دنوں کے بعد اس کا حال افسردہ تھا تو اس کا بالکل دل نہیں تھا کلینک آنے کا۔ اس کا اندر کلینک میں قدم رکھا تو میڈیکل اسٹور میں کھڑے دیر عمر شخص نے اسے سلام کیا، جس کا جواب وہ سر کے اشارے سے دیتی اپنے کیبن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اپنا اوور آل کرسی کی پشت پر رکھا اور بیگ میز کے ایک کونے میں اور خود کرسی پر ڈھائے جانے والے انداز میں بیٹھ کے سر کرسی سے ٹکا کر اس نے آنکھیں موند لی۔ وہ ہلکی سی حرکت خود کو محسوس کر رہی تھی، انگلیوں کے پوروں سے اپنا سر ہلکا سا دباتی وہ سیدھی ہوئی تھی۔ فرسٹ ایڈ باکس سے اس نے پیناڈول لی تھی۔ ڈاکٹر میرال ہیں آج؟ اسے باہر سے ایک عورت کی آواز آئی۔ اس نے خود کو سنبھالا اور اپنے پروفیشنل انداز میں بیٹھ گئی۔ جی آج آئی ہیں وہ؟ السلام علیکم۔ ایک دیر عمر عورت تھی، وہ اسے سلام کرتی اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام جی، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ نرم لہجے میں اس سے مخاطب ہوئی۔ وہ غور سے اس عورت کا مسئلہ سن رہی تھی۔ جی میں سمجھ گئی، میں آپ کو دوائی لکھ دیتی ہوں، آپ نے پراپرلی 3 دن کھانی ہے، اس کے بعد آپ نے پھر میرے پاس آنا ہے چیک اپ کے لیے۔ وہ پین باکس سے پین نکال کر کاغذ پر ان کے لیے دوائی لکھنے لگی۔ جی شکریہ۔ وہ عورت اسے دوائی کا پرچہ لیتی اٹھ گئی تھی۔ میرال نے پین باکس میں ڈالا اور واپس کرسی سے اپنی پشت ٹکا لی۔ ماں اس کی نظر پین باکس پر پڑی کسی احساس کے تحت اس نے پین باکس اپنی طرف کھینچا تو اسے ایک چٹ نے چونکا دیا۔ اس نے فوراً پین باکس سے وہ چٹ نکالا۔ اس اثناء میں 1-2 پین نیچے گر پڑے تھے۔ میں واپس جا رہا ہوں، میرا مشن مکمل ہو گیا، خیال رکھنا اپنا۔ میرال تم بہت اچھی ہو اور میرے لیے دعا کرنا اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں دریاب۔ اس نے کئی دفعہ یہ چٹ پڑھی، اسے اتنا اندازہ تو تھا کہ اس کا مقصد پورا ہو گیا ہوگا، تبھی تو وہ چلا گیا ہے، پر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اپنا مقصد ان کے گھر سے ہی پورا کر کے گیا ہے۔ گھر میں تو رافع صاحب اور حسان نے اپنی باتیں نہیں بتائی تھی، بس اتنا کہا تھا کہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ لا علمی کا اظہار کر کے انہوں نے اپنے یہ باتیں بس ختم کر دی تھی، پر اندر سے وہ لوگ اس کی تلاش میں بے چین پھر رہے تھے۔ یہ بات مہا اور میرال کے علم میں نہیں تھی۔ میری دعا ہے تمہیں اپنے مقصد میں فتح یاب ہو۔ اس نے چٹ پر نظریں جمائے سچے دل سے دعا کی تھی اور اس چٹ کو قیمتی اثاثے کی طرح سنبھال کر رکھ دیا تھا۔ اب اس کی دعا پوری ہونے والی تھی، پر اس بات سے انجان تھی کہ دعا پوری تو ہوگی تو اس میں اس کا ہی اپنا ہی خسارہ تھا۔ لگ گیا پتہ اس لڑکے کا؟ تمہیں بھوت اتر گیا تمہارے سر سے اس لڑکے کا؟ مجھے تو وہ کوئی فراڈ لگ رہا تھا۔ اب کب تک ایسے بیٹھی رہو گی؟ مہا جلدی کرو، حسان سے طلاق لو اور حق مہر کے 50 لاکھ اس سے لے کر ملتان چلنے کی تیاری کرو میرے ساتھ۔ نوید نے ملتان میں ایک اچھے لڑکے کا بتایا ہے، اس بار آگے پیچھے کوئی نہیں، اس لڑکے کے شریف ہے اور کافی پیسے والا ہے۔ اب تو میں اکتا گئی ہوں یہاں رہ کے۔ مہا کل سے یہیں آئی ہوئی تھی، اس کا دل ہی نہیں کر رہا تھا واپس گھر جانے کو۔ وہ گھر اسے کاٹ کھانے کا دوڑ رہا تھا، جیسے ہر طرف میک کی یاد بکھری پڑی تھی۔ میک کے یوں چلے جانے کا اسے بے حد غم تھا اور وہ وہیں غم زدہ وہ اپنے ماں کے گھر ہوئی تھی۔ وہ میک کے حسن کی گرویدہ ہو گئی تھی جسے محبت کا نام دیا ہوا تھا۔ اس نے شیزہ بیگم تنگ آ گئی تھی اس صورتحال سے۔ مہا اپنے غم میں مقصد بھول بیٹھی تھی، وہ جو بار اسے یاد دلوا چکی تھی، پر وہ واپس جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ مما کیا ہے یار، آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا میں غم میں ہوں؟ میرا دل ٹوٹا ہے، آپ کو صرف اپنی پڑی ہے؟ وہ کل سے ان کی باتیں سن کر تنگ آ گئی تھی، اس لیے غصے سے بولی، کون سا غم مہا بی بی، تمہیں محبت کا مرض نہیں تھا؟ تم اس کی وجاہت پر مر مٹی تھی اور وہ اب حسین شخص تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، یہی غم تمہیں بس؟ اب جتنا کر لیا غم کافی ہے، اب خود کو سیدھا کرو اور گھر جاؤ، حسان سے بات کرو اور اپنا حق مہر مانگو۔ انہوں نے اسے آئینہ دکھاتے ساتھ حکم نامہ بھی جاری کیا۔ جو بھی ہو، پر وہ پہلا شخص تھا مما جس کی چاہ مجھے ہوئی تھی، میں اسے حاصل کر کے ہی رہوں گی۔ اس نے گویا ان کی دوسری بات پر کان بھی نہیں دھرا تھا۔ پاگل پن کی حد ہوتی ہے تم پر، بے وقوف، کہاں سے حاصل کرو گی اسے؟ وہ 7 سمندر پار چلا گیا، اٹلی کا باسی ہے اور تم ایک سراب کے پیچھے خود کو برباد کر لو گی۔ انہوں نے اس کی عقل پر ماتم کیا تھا۔ اٹلی؟ ہاں وہ اٹلی گیا ہوگا مما، میں بھی اٹلی جاؤں گی اسے ڈھونڈنے، وہ پرجوشی سے بولی جیسے اس نے مل گیا ہو واپس۔ تمہارا دماغ جگہ پر ہے؟ شیزہ بیگم نے صدمے سے بس اتنا ہی کہا تھا۔ بائے مما، گھر جا رہی ہوں اب میں۔ وہ ان کی سنے بنا ایک فیصلہ دل میں کرتی وہاں سے اٹھی تھی۔ شیزہ بیگم کا دل کیا اسے لگا کر اس کا دماغ ٹھکانے پر لیا، لیکن وہ جا چکی تھی۔
برو نہیں پلیز، شام کا وقت تھا۔ اس وقت جیک صاحب آفس سے آئے تھے، میک بھی گھر پر ہی تھا۔ دورہ کی فرمائش پر وہ لوگ کرکٹ کھیل رہے تھے۔ پہلی باری میک کی تھی، اس نے کھیل لی تھی۔ پھر جیک صاحب، اب آخری باری دوریک کی تھی۔ جیک صاحب گیم سے آؤٹ ہو گئے تھے، وہ میک کے بنائے اسکور کو بیٹ نہیں کر پائے تھے۔ اب دوریک اور میک کے درمیان مقابلہ تھا۔ دوریک کو ایک بال پر 4 رنز چاہیے تھے، اسی لیے اس نے جوش میں شاٹ مارا تھا۔ اس کا ارادہ 4 رنز لینے کا تھا، پر بال ہوا میں تھا تو امید تھی کہ 6 رنز جائیں گے، مگر بدقسمتی سے بال ہوا میں تھا تو پر وہ سیدھا میک کے ہاتھوں کے نشانے پر تھا۔ توقع تھی کہ وہ کیچ کر لے، اس لیے دوریک نے صدمے سے چیخ کر اس سے التجا کی کہ وہ کیچ نہ کرے۔ جیک صاحب نے اس چیٹر کو گھورا، کیچ کر لو میک۔ انہوں نے دورہ کو روحان سے دیکھ کر اسے مزید تپایا، نو میک برو پلیز۔ وہ ایک بار پھر نفی میں سر ہلایا۔ میک نے ہاتھ تھوڑا نیچے کر کے اس کی حرکت پر جیک صاحب نے برا منہ بنایا اور بال میک کے سر سے ہوتا باؤنڈری سے باہر گر گیا۔ او ہو، سکسز! دوریک بیٹ ہوا میں لہرا تھا، خوشی سے اچھلا۔ جیک صاحب مصنوعی افسوس سے ہاتھ مل کر رہ گئے تھے۔ میں ونر ہوں برو، وہ خوشی سے بھاگ کر اس کے سینے سے لگا تھا۔ میک مائی بوائے، تم جیت گئے۔ اس کی خوشی پر اس نے مسکرا کر اس کی پیٹھ تھپتھپائی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں ہی میک کی جان تھی، وہ اس کی خوشی کے لیے خود کو ہمیشہ ہرا دیتا تھا، کیونکہ اس کی ہار میں ہی اس کی خوشی ہوتی تھی۔ دوریک کو خوش دیکھ کر کہنے کو دوریک 10 سال اس سے چھوٹا تھا، پر اس نے ایک بیٹے کی طرح دوریک کو پالا تھا۔ اس کی چھوٹی سے چھوٹی خواہش اسی نے پوری کی تھی، اس کی ہر ذمہ داری اس نے اپنے سر پر لی تھی۔ اب میں جیت گیا ہوں تو مجھے اپنی جیت کی خوشی میں گفٹ چاہیے۔ دوریک اس سے الگ ہو کر بولا، کیا چاہیے؟ وہ اسے دیکھنے لگا۔ اس دن ڈیڈ بھابھی کی بات کر رہے تھے، تو مجھے بس ان کی اچھی سی تصویر دکھا دیں یا ان سے ویڈیو کال پر بات کروا دیں، وہ پرجوشی سے بولا، جس کی بات پر میک نے آنکھیں گھمائی۔ دوریک ڈیڈ ایسے ہی مذاق کر رہے تھے، کوئی بھابھی نہیں، اگر تمہیں گفٹ چاہیے تو کوئی اور بولو، ٹائم ویسٹ نہ کرو، بعد میں کچھ نہیں دینے والا۔ اس نے مصنوعی سختی سے کہا، مجھے تو یہی پرائز چاہیے، ڈاکٹر میرال رافع کو دیکھنا ہے مجھے، اس نے نفی میں سر ہلا کر ضد پن سے کہا تھا۔ میک نے اس کے منہ سے میرال کا نام سن کر ناراض نظریں جیک صاحب کی طرف دیکھا تو وہ ہڑبڑا کر آنکھیں دوسری طرف گھما گئے۔ ناٹ فیئر ڈیڈ، وہ ایک اچھی لڑکی تھی، اس نے میری ہیلپ کی تھی پاکستان میں مشن کے لیے، بس نتھنگ مور۔ وہ خفگی سے جیک صاحب کو دیکھتا دوریک سے کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا، ڈیڈ بیڈ آئیڈیا۔ اس کے جانے کے بعد دوریک نے خفگی سے جیک صاحب کو مخاطب کیا تھا۔ جیک صاحب کا آئیڈیا تھا کہ وہ دوریک کرکٹ کھیلنے کی ضد میک سے کرے، پھر میک نے تو اسے ہی جتوانا تھا، پھر جیتنے کے بعد پرائز مانگے اپنا، اور پرائز میں میرال کو دیکھنے کی شرط رکھے، کیونکہ ایک تو انہیں بھی اپنی بہو کو دیکھنے کی چاہ تھی۔ وہ میک کی فیلنگ سمجھتے تھے میرال کے لیے، چاہے وہ مانے یا نہ بتائے، پر انہوں نے محسوس کر لیا تھا وہ لڑکی اسے پسند ہے۔ انہوں نے مشن کے حوالے سے ہی میک کے منہ سے اس کا ذکر سنا تھا، اسے دیکھا نہیں تھا کبھی، اس لیے ان کی خواہش تھی کہ ان کی پسند کو دیکھنے کی، تو اسے بہتر دوریک لگا تھا اس کام کے لیے، اس کے ذریعے ہی وہ اسے دیکھ سکتے تھے میرال کو، ورنہ میک نے تو ان کی بات تک نہیں مانی تھی۔ تم مجھ سے نہیں اپنے بھائی سے ناراض ہو 1-2 دن کے لیے، پھر وہ مان جائے گا۔ تمہیں ناراض کرنا وہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے ایک اور مشورے سے اسے نوازا تھا، اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے تمہیں؟ کل سے تم اپنے گھر رکی ہوئی اور یہاں کا سوچا ہی نہیں ہے، جیسے بھول بیٹھی ہو کہ تمہارا شوہر بھی ہے، اس کا گھر بھی ہے۔ کل کی گئی اب لوٹی ہو۔ وہ رات کے 11 بجے گھر پہنچی تھی۔ حسان کا آج کافی موڈ خراب تھا، وہ میک کی تلاش میں شہر میں مارا پھر رہا تھا، پتہ نہیں زمین نکل گئی تھی یا آسمان ایک ہی رات میں۔ اگر وہ کسی ایجنسی کا بندہ ہوتا تو اس کا کیا ہوگا؟ پھر وہ لوگ تو سلاخوں کے پیچھے ہو جائیں گے۔ اور وہ اس نیلی فائل کے ساتھ 2 اور فائلز بھی لے کر گیا جن میں نئی ڈیلز تھیں، ان کی ڈیلز بھی ساری ان میں، اور اس پر محمود صاحب اور حسان کے خود کے سائن تھے۔ اب اس وجہ سے انہیں وہ ڈیل کینسل کرنی پڑی، جس وجہ سے بہت نقصان ہوا تھا۔ اس کا محمود صاحب کافی برسے تھے ان پر، اور آخری موقع دیا تھا کہ وہ لوگ اس لڑکے کو ڈھونڈ نکالیں دیر ہونے سے پہلے، ورنہ یہ کیس ان کے گلے ڈال دیں گے اور وہ بھی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ خود کی جان پر آتی تو ہر کوئی اپنے مفاد کا ہی سوچتا ہے۔ محمود صاحب نے بھی برسوں کی ان کی مخلصی بھلا کر پل میں انہیں ان کی حیثیت دکھائی تھی۔ یہ ایک مصیبت ان کے گلے میں تھی، اور دوسرا ماہ کا گھر میں غیر حاضر رہنا حسان کے غصے کو مزید ہوا دے گیا تھا۔ تو تم ہی تو کہتے تھے اپنے گھر جایا کرو، میری غیر موجودگی میں وہاں رہو سارا دن، اب کون سی مصیبت آ گئی ہے؟ وہ اس کے غصے کو کسی خاطر میں نہ لائے بغیر واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ تب حالات کچھ اور تھے۔ اب اپنے گھر میں رہو گی؟
رہو، کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں، ذمہ داری سنبھالو تم گھر کی۔ حسان اس کا بازو پکڑ کر رخ اپنی طرف کیا تھا۔ ذمہ داریاں؟ کون سی ذمہ داریاں حسان؟ اس نے چپے سے پوچھا تھا۔ کل سے تم ہی گھر کا کام کرو گی، ناشتہ بھی بناؤ گی اور کھانا بھی۔ میرال اب گھر کا کوئی کام نہیں کرے گی، وہ تھک جاتی ہے، جاب بھی کرتی ہے اور گھر بھی سنبھالتی ہے۔ وہ جب گھر آیا تو سیدھا میرال کے کمرے میں گیا تھا، شاید میں کوئی ان کے لیے ثبوت چھوڑ کے گیا ہو اس تک پہنچنے کا۔ میرال سو رہی تھی پر اسے کمرے میں آتا دیکھ اٹھ بیٹھی۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر حسان اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میرال کو بخار تھا۔ حسان کو خود پر افسوس ہوا، اس قدر مگن ہو گیا تھا مہک والے سلسلے میں کہ گھر سے ہی لاپرواہ ہو گیا تھا، اور رافع صاحب میرال کو اس سب کی وجہ گردان کر رہے تھے، اسی لیے وہ اس سے بات نہیں کرتے تھے۔ اسے اب میرال کا احساس ہوا تھا۔ اس کی ذمہ داریوں کو سوچ کر وہ سارا دن تو کام کرتی ہے، پہلے ناشتہ، پھر جاب، وہاں سے آ کر کھانا بناتی ہے، پھر کلینک اور 10 بجے وہاں سے آتی ہے۔ اسے سکون کی سانس کب نصیب ہوتی ہے؟ اسی لیے اس نے میرال کی ذمہ داریاں بانٹنا چاہی اور وہاں سے بات کرنے کا سوچا، پر اپنے کمرے میں آ کر اس کی غیر موجودگی نے اسے غصے میں مبتلا کر دیا تھا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ مجھے نہیں آتا کھانا وغیرہ بنانا۔ اس کی بات پر ماں کو کرنٹ لگا تھا۔ تو سیکھ لو، پر کل سے گھر کی ذمہ داریاں تمہاری ہیں، اس نے آرام سے کہا۔ ماں کو اس کا یہ انداز سلگا گیا تھا، وہ پیر پٹک کر واش روم میں چلی گئی تھی۔ منصوبے کے تحت پورا ایک دن دوریک اس سے ناراض رہا تھا۔ مہک نے بات کرنے کی کوشش کی پر وہ منہ پر نو لفٹ کا بورڈ سجائے ہوئے تھا۔ اٹھو میرے ساتھ آؤ۔ دوسرے دن مہک کا سفر جواب دے کر تو وہ دورہ کے کمرے میں آیا۔ دورک ویڈیو گیم میں مشغول تھا۔ اسے کمرے میں دیکھ کر چہرے پر خفگی سجا لی۔ اوکے، وہ اٹھ کر اس کے پیچھے چل دیا۔ آپ بھی آ جائیں۔ مہک اسے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب جیک صاحب کے کمرے سے گزرا تو اسے اندازہ تھا کہ جیک صاحب اپنے کمرے کے دروازے سے باہر جھانک رہے ہیں۔ چوری پکڑے جانے پر وہ گڑبڑا گئے۔ یہ ہے ڈاکٹر میرال، رافع۔ وہ تینوں مہک کے کمرے میں داخل ہوئے۔ میز پر رکھا لیپ ٹاپ اس نے ان دونوں کی طرف کیا جس پر میرال کی تصویر تھی۔ دورک نے جھمپے والے انداز میں لیپ ٹاپ ٹیبل سے اٹھایا۔ واؤ، شی از پریٹی اینڈ نیچرل پاکستانی بیوٹی، دریک نے کہا تھا۔ بڑی ہے تم سے بڑی بہن سمجھو اسے اپنی۔ مہک نے اسے گھور کر کہا تھا۔ نہیں، یہ تو بھابی ہے، میری بہن نہیں، وہ شرارت سے بولا۔ ساری خفگی اڑن چھو ہوئی تھی۔ شٹ اپ رکھو لیپ ٹاپ واپس۔ مہک نے لیپ ٹاپ اسے واپس لیا تھا۔ ڈیر، مجھے نہیں لگتا مہک برو کا کوئی انٹرسٹ وغیرہ ان میں۔ برو میرا چانس بنا دے ان کے ساتھ۔ ایج میٹر نہیں کرتی میرے لیے۔ کیوں ڈیڈ؟ دورک نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا کہ آخر میں جیک صاحب کی تائید چاہی۔ دورک، اس کی بات مہک کو ناگوار لگی تھی۔ اس نے سخت لہجے میں اسے ٹوک دیا تھا۔ مجھے تو بہت پسند آئی لڑکی، اب تم دونوں خود ڈیسائیڈ کر لو۔ صحرا کس کے سر پر سجائیں ہم؟ جیک صاحب نے بھی دورک کی شرارت میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ دونوں جائیں میرے کمرے سے باہر نکلے۔ وہ بے مروتی سے گویا ہوا۔ ڈیڈ، مجھے نہ اف، وہ کیا کہتے ہیں برو آپ کو لینگویج میں؟ قبول؟ ہاں مجھے قبول ہے۔ صحرا اپنے سر پر یہ پیٹے گا، دورک نے کہا۔ باز آنا تھا، وہ دماغ پر زور ڈالتا 2 اردو لفظ بولنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ مہک سے ہی تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی اردو سیکھی تھی اس نے۔ آپ میرال کو صرف میرے لیے سوچے۔ اس کے مذاق سے اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور آخرکار بول ہی دیا۔ ہائے برو ہو دونوں نے ہوٹنگ کی۔ پھر کب کر رہے ہو شادی؟ جیک صاحب کے دل کی تو مراد ہی پوری ہو رہی تھی، جیسے اس کے لیے وہ ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہتے تھے۔ میرا مقصد پہلے ہو جائے پورا پھر سوچتا ہوں، فی الحال تو کوئی ارادہ۔ اس کے ہاتھ جھاڑے ان کے منہ لٹک گئے تھے۔ یہ تمہیں کس بات کا صدمہ لگ گیا ہے؟ وہ غور سے کچن میں ناشتہ بناتی میرال کو دیکھ رہی تھی، چہرہ مرجھایا ہوا تھا، افسردہ سی لگ رہی تھی۔ نہیں تو بھابی، وہ بس طبیعت خراب ہے میری، میرال نے سنبھل کر جواب دیا تھا۔ اچھا، ہلکا سا بخار ہے، پر لگ صدیوں کی مریض رہی ہو۔ ماں جانچنے والے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ سستی کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے، گرمی بہت ہے نا تو سستی رہنے لگی ہے، اس نے عام انداز میں کہا تھا۔ صحیح، اچھا تم جاؤ آرام کرو، ناشتہ میں لگا دیتی ہوں ٹیبل پر۔ وہ حسان کے آنے کے خیال سے بولی تھی۔ نہیں بھابی، آپ بیٹھے جا کر، میں بس لگاتی ہوں ناشتہ، اب طبیعت بہتر ہے۔ اس نے منع کر دیا تو ماں بھی کندھے جھکا کر ناشتے کی ٹیبل پر جا بیٹھی۔ اس نے ٹیبل پر ناشتہ لگایا شروع کیا۔ اسی وقت حسان اور رافع صاحب بھی ناشتے کی ٹیبل پر آئے تھے۔ حسان، اس لڑکی کو کہو میرے سامنے مت آیا کرے، اس کی وجہ سے ہوا ہے یہ جو مصیبت گلے میں پھندے کی طرح لٹک رہی ہے نا، سب کے لیے اسی کا نتیجہ ہے۔
اسی کے کیے کا نتیجہ ہے۔ رافع صاحب نے ناشتہ لگاتی مرال کو دیکھ کر اس سے رخ موڑ لیا تھا۔ ابو کیا کہہ رہے ہیں آپ یہ آپ بیٹھیں۔ اس کے غصے سے گھبرا کر حسان نے انہیں کرسی پر بٹھانا چاہا۔ ٹیبل پر ناشتہ لگاتی مرال نے ان کی بات سن کر فاقہ چہرے کے ساتھ ان کی طرف دیکھا۔ بھلا اس کی کیا غلطی تھی؟ بات کیا تھی؟ وہ انجان تھی ان سب سے۔ رافع صاحب نے نظریں پھیر لیں۔ ان کا رویہ مرال کو سمجھ میں نہ آیا تھا۔ میرا ناشتہ کمرے میں لے آؤ حسان۔ وہ کرسی پر بیٹھنے کی بجائے واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ مہا نے بنا سمجھی سے اس کا رویہ دیکھا، پھر مرال کا فاقہ چہرہ دیکھ کر اسے انجانی سے خوشی ہوئی تھی۔ مرال تم ابو کا ناشتہ ٹرے میں ڈالو، مہا کمرے میں دے کر آ جانا تم ناشتہ۔ وہ دونوں کو مخاطب کرتا رافع صاحب کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آج پھر اس کے قدم پاکستان کی سرزمین پر پڑے تھے اور اسے یہاں پہنچ کر پہلا خیال آیا تھا وہ تھا مرال کا۔ آئی ایم بیک مرال۔ وہ یہاں کی ہوا میں اس کی خوشبو محسوس کرتا، تصور میں اس سے مخاطب ہوا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلا۔ اس نے کریم منگوائی تھی اپنے لیے، وہ جو اس کے انتظار میں کھڑی تھی، اور اس نے بیٹھ کر اپنے فلیٹ کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر اس نے سب سے پہلے اپنی تھکن اتارنے کے لیے شاور لیا۔ 15 منٹ بعد وہ شاور سے واش روم سے باہر نکلا، بنا شرٹ کے دھپ سے بیڈ پر گر کے۔ اب اس نے سونا تھا۔ میک نے آنکھیں موندی تھی کہ اس کا فون بجا۔ ویلکم ٹو پاکستان۔ اس نے جیسے ہی فون کان سے لگایا، اصفہان کی سنجیدگی بھری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ مبہم سا مسکرایا۔ کہاں ہو اس وقت تم؟ وہ سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ امریکہ آیا ہوں، امی کو لے کر، ان کا بائی پاس ہونا ہے۔ اس کی سنجیدہ سے کہا تھا تم نے بتایا نہیں مجھے، اتنی بڑی بات ہو گئی۔ میں کے لہجے میں شکوہ تھا، پریشانی میں کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ خیر تم بتاؤ، وہ فائلز محفوظ ہیں تمہارے پاس؟ میں کچھ دن بعد آ جاؤں گا۔ ہاں وہ میرے پاس محفوظ ہیں۔ تم اب بتاؤ آنٹی کی طبیعت کیسی ہے؟ ابھی تو بہتر ہے، بائی پاس ہونا ضروری ہے ان کا۔ اچھا پریشان مت ہو تم، میری مدد کی ضرورت ہو تو بتانا، میک نے اسے تسلی دی تھی۔ اچھا سنو، فائلز کے مطابق جیسا کہ وہ لوگ ایک شخص سے ڈیل نہیں کرتے بلکہ الگ الگ ملکوں میں بچوں کی اسمگلنگ کرتے ہیں، تو ہماری جو کوشش تھی باہر بیٹھے شخص تک پہنچنے کی وہ بیکار ہے، کیونکہ سینٹرل جیل کے مینیجر محمود صاحب ہی حسان اور باقی لوگوں کو لیڈ کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کی اپنی ایک ٹیم ہے جو جیل کے اندر ہی موجود ہے۔ 20 سالوں کے ریکارڈ میں جتنے لوگوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے سب کا نام درج ہے فائل میں۔ وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ سینٹرل جیل کا مینجمنٹ کسی کے کہنے پر یہ سب کر رہا ہے، تو وہ لوگ اس شخص تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ پر اب میک کو معلوم ہوا تھا محمود صاحب کا اس سب میں ہاتھ ہی نہیں بلکہ وہ پورے کے پورے اس کام میں ملوث ہے، یعنی وہ لیڈر ہے اس ٹیم کے جو بچے اسمگل کرتے ہیں۔ وہ جانتا تھا حسان اسے ڈھونڈ رہا ہے، اس کی تلاش میں رات دن ایک کیے ہوئے ہے۔ اس کا کیا ان کے گلے میں پھانسی کے پھندے کی طرح پڑا ہے، اگر تھوڑا سا بھی وہ لوگ ہلے تو پھانسی کی رسی محمود صاحب کھینچ کر ان کی جان نکال دیں گے۔ امی کی طبیعت بہتر ہو جائے تو میں آتا ہوں، کچھ دن تک وہاں بات کرتے ہیں۔ اینڈ ہاں، وہ فون رکھ رہا تھا پر کچھ یاد آتے بولا، بیسٹ آف لک فار نیو مشن۔ اصفہان کی بات پر وہ مسکرایا، پر اس کا آخری الفاظ سن کر بول پڑا، میک کہا کرو۔ اس نے صحیح کی تھی، ہاں بھائی، بیسٹ آف لک میک۔ اصفہان نے بیزاری سے کہا تو وہ ہلکا سا ہنسا۔ یہ وہی دوست تھا اس کا جس کا مشن میک نے کیا تھا۔ حسان رافع صاحب کے ساتھ ناشتہ کر کے اپنے کمرے کی طرف آیا۔ یہ ابو کو کیا ہوا؟ کیوں مرال کے ساتھ ایسا کہہ رہے تھے؟ ناشتے کی ٹیبل پر جو رافع صاحب نے رویہ اپنایا تھا مرال کے ساتھ، مہا کو اس کا سوچ رہی تھی۔ حسان کو کمرے میں آتا دیکھ کر اسے پوچھنے لگے، کچھ نہیں، بس جاب کا کوئی مسئلہ تھا ان کا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھا، وہاں سے اپنا موبائل اور ویلٹ اٹھانے کے لیے۔ کیا مسئلہ جاب کا؟ مہا کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ کوئی مسئلہ، بس تم ان باتوں کو چھوڑو۔ میرا موبائل کہاں ہے؟ میں یہیں رکھ کر گیا تھا۔ حسان نے اسے موضوع سے ہٹایا تھا، وہ پڑا ہے۔ مہا نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ مہا کو دیکھ کر بیڈ سے موبائل اٹھایا۔ مہا تو میرے موبائل کا اکاؤنٹ چیک کر رہی تھی، خیریت؟ حسان نے موبائل آن کیا تو اس کی اسکرین پر اکاؤنٹ لسٹ کھلی ہوئی تھی۔ نہیں، وہ تو بس شاید غلطی سے کھل گیا ہو، اس نے گڑبڑا کر جواب دیا۔ جلدی میں اس سے بھول گیا تھا اسکرین ہٹانا۔ کوئی شک ہے جناب کو مجھ پر جو چوری چوری موبائل چیک کیا جا رہا ہے؟ حسان نے محظوظ انداز میں اسے دیکھا۔ ہاں، چوری تو نہیں، بس شوہر کا موبائل چیک کرتے رہنا چاہیے احتیاطاً، اس کا مطلب سمجھ کر مہا نے بھی سنبھل کر جواب دیا۔ شکر تھا وہ کچھ اور نہیں سمجھا تھا۔ یہ تو اچھی بات ہے، شوہر پر بھی دھیان دینا چاہیے، پر شوہر اگر محبت کرنے والا ہو تو شک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میری زندگی میں ایک ہی لڑکی ہے جس میں میری جان ہے۔ اس نے محبت سے کہہ کر اسے اپنے ہزار میں لیا۔ مہا نے چونک کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ حسان کی آنکھوں میں محبت کے دیپ جل رہے تھے۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہا تھا، اس پر
इससे पर वो गायब दिमागी से इसे देख रही थी। हसन के होंठों से इसका माथा छुआ और एक दो हिदायत दी। इसने गायब दिमागी से सर हाँ में हिलाया और वो मुस्कुराकर कमरे से निकल गया। माहा का मकसद तो इसके मोबाइल में महक का नंबर ढूंढना था। जाने कैसे इसके दिमाग में एक ख्याल आया था कि शायद हसन के पास महक का अकाउंट नंबर हो। इसने बहुत ढूंढा इसके मोबाइल में, लेकिन नहीं था। वो ये भूल गई थी महक के पास मोबाइल नहीं था। इसने कभी इसके सामने मोबाइल ही यूज़ नहीं किया था, तो सब यही समझे थे सिवाय मिराल के। इसका रोज़ का मामूल बन गया था। क्लिनिक आने के बाद वो महक वाली चिट बार बार पढ़ती। एक उदास सी मुस्कुराहट हर बार पढ़ने पर इसके होंठों को छू जाती। मोहब्बत तो वो भी कर बैठी थी इससे, पर अब इसे लग रहा था जैसे शराब के पीछे वो खुद को बर्बाद कर रही थी। शख्स का इसे पता था, पता तक मालूम नहीं था कहाँ चला गया, कहाँ होगा। इसे हवा तक नहीं थी इस बात की। और सबसे ज़रूरी बात, अगर इसकी ज़िंदगी में पहले से ही कोई हुई तो क्या ये सब लाहासिल था। इसने चिट वापस अपने बैग में रख दी थी। माँ, इसे राफे साहब का रवैया याद आया और इसके रवैये से इसे समझ नहीं आई थी कहीं इनका इशारा ज़रियाब की तरफ तो नहीं था। क्या इन्हें मालूम हो गया कि ज़रियाब को मैं पहले से ही जानती थी और ये सब एक मंसूबे के तहत था। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जेल में तो सब कुछ मामूल के मुताबिक है। इसने सोचा, पर एक और सोच निकल आई। वाकई जेल में तो सब ठीक था, फिर ज़रियाब ने अपने मिशन को कैसे पूरा किया। अगर ये काम मोहम्मद महमूद अंकल कर रहे थे तो अब तक तो ज़रियाब को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, पर वो तो ऐसी खामोशी से चला गया था कि अब तक इस खामोशी को बरकरार रखे हुए था। सोचें आती गई और वो इनमें बहती जा रही थी। मेडिकल स्टोर से अंकल निकल कर वहाँ आए। डॉक्टर साहिबा, 10 हो गए हैं, आपने ऑफ नहीं करना। इनकी बात पर वो चौंकी। अच्छा, कोई पेशेंट रह तो नहीं गया? इसने खुद को संभाल कर पूछा। नहीं। ठीक है, आप क्लिनिक बंद कर देना, मैं जा रही हूँ। वो अपना सामान समेट कर बाहर आ गई। बाहर एक हवा के झोंके ने मिराल के जिस्म को छुआ तो वो साकित हो गई। इस हवा में जाने पहचाने खुशबू बसी थी। इसने बेताबी से आस पास देखा। इक्का दुक्का लोग आ रहे थे जा रहे थे। सड़क पर फराटे भरती गाड़ियां थी, पर जिसकी खुशबू उसने महसूस की थी वो कहीं नहीं था। इस हवा में घुली महक अपने अंदर उतारती घर की तरफ बढ़ी, पर इसके अंदाज में बेचैनी थी। वो बार बार मुड़कर पीछे देखती, आसपास देखती। वो खुशबू अभी तक हवा में शामिल थी। सेंट्रल जेल के बड़े से गेट पर रुककर इसने मुड़कर एक बार फिर देखा, मगर वो नहीं था। वो मायूसी से मुड़कर अंदर चली गई। तो मेरी खुशबू से तुमने पहचान लिया मुझे, यानी जो तुम्हारी आंखों में चमक थी वो मेरी मोहब्बत थी। वो सियाह जैकेट और सर पर कैप पहने मुस्कुराकर वापस के रास्ते पे चल पड़ा था। क्या मसला है माँ? मॉम, करती हूँ ना बात हसन से, मौका तो पहले मिल ले कोई। इसने जी जाकर शीदा बेगम से कहा और फ्रिज का दरवाज़ा बंद कर दिया। हाँ, तो मौका को ढूंढो, वजह पैदा करो। कोई इतने अरसे से किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हो। शीज़ा बेगम ने इसकी अकल पर मातम किया था। पता नहीं इसकी अकल घास चढ़ने गई थी शायद। तो मैं ढूंढ वो पानी का जग ले किचन से बाहर निकली, क्योंकि कमरे में हसन था और इसके मोबाइल पर शीज़ा बेगम की कॉल आई थी, तो वो पानी लेने के बहाने कमरे से निकल आई थी। ओके मॉम, ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगी कल आपके पास, ख्याल रखना अपना, बाय। इसने दाखिली दरवाजे पर मिराल को आता देखकर बात बदलकर कॉल काटी और इसे नज़रअंदाज के अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मिराल भी सीधा अपने कमरे में आई और इसने बेड पर फेंका बैग, इसने बेड पर फेंका और ओवरऑल भी वहीं रख कर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में आ गई। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आई तो इसका मोबाइल बज रहा था। इसने देखा अननोन नंबर था। कॉल काट कर इसने बैग उठाकर अलमारी में रखा और ऑल ओवर भी हैंगर में डालकर अलमारी में लटका दिया। फिर इसका फ़ोन बजा, वही अननोन नंबर था। कुछ देर सोचा, फिर इसने कॉल पिक करके कॉल से लगाया। कहा, कुछ नहीं, अस्सलाम वालेकुम। भारी मर्दाना आवाज़ ने मिराल को साकित कर दिया, क्योंकि आवाज़ शनासाई थी। कैसी हो डॉक्टर साहिबा? नरम सा लहजा था, पर मिराल कंग खड़ी थी। इसके वहम गुमान में नहीं था इसका फ़ोन आना। अभी तो इसकी खुशबू इसने हवा में महसूस की थी और कुछ देर पहले वो इसे शराब समझ रही थी। मिराल, सुन रही हो? इसकी खामोशी पर वो फिर से बोला था। हाँ, सुन रही हूँ। वो अब होश में आए थे। कोई सदमा तो नहीं लग गया आपको डॉक्टर साहिबा? वो महजूज सा पूछने लगा। फ़ोन क्यों किया तुमने? बस यही सोच रही थी कि अचानक ऐसे, मुझे उम्मीद नहीं थी। मिराल को समझ न आया क्या कहे। फ़ोन इसलिए किया क्योंकि अच्छे लोग हमेशा याद रह जाते हैं, तो तुम मुझे याद थी। शायद तुम मुझे भूल गई हो, तभी तुम्हें मुझसे फ़ोन करने की उम्मीद नहीं थी। इसका मतलब अच्छा नहीं। वो वजाहत देता खुद ही अपनी बात भी अखज़ करने लगा था। वो किचन में खड़ा अपने लिए कॉफ़ी फेंट रहा था। इसका दिल किया मिराल से बात करने का,
وہ اگر اس کے روبرو نہیں مل سکتا تھا تو فون پر بات تو کر سکتا تھا۔ تم بہت اچھے ہو۔ میک کی بات سن کر میرال نے فوراً کہا تو اس کی بات پر وہ ہنسا تو میرال گڑبڑا گئی۔ ہوں تمہیں لگتا ہے؟ وہ بولا۔ وہ شرمندہ سی تھی، کیا جواب دے اسے، اس لیے خاموش رہی۔ مشن ہو گیا تمہارا؟ کچھ دیر خاموشی رہی تو میرال نے اس کی خاموشی کو توڑنے میں پہل کی تھی۔ ہاں ہو گیا، بس ایکشن کچھ دن بعد لینا ہے۔ ابھی اس کے کہنے پر میرال کچھ ریلیکس ہوئی۔ اسے کچھ حد تک بات سمجھ آ گئی تھی۔ اچھا، اس نے بس اتنا ہی کہا تھا؟ کلینک کیسا جا رہا ہے تمہارا؟ وہ بات بڑھنے کے غرض سے بولا تھا۔ ٹھیک چل رہا ہے، دھیمی آواز میں جواب دیا گیا تھا۔ پھر کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ اس دن کا حوالہ دے کر پوچھنے لگا۔ وہ ایسا ہی تھا جنہیں چاہتا تھا اس کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی یاد رکھتا تھا، اور پہلی عادت اس کی یہی ہوتی تھی، اس سے خیریت پوچھنے کی۔ اور یہ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ کیونکہ اپنوں کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتا تھا، اس کے مسئلے خود حل کرتا تھا۔ میرال بھی اس کی فیملی کی لسٹ میں شامل ہو گئی تھی، اسی لیے نہیں، اس دن کے بعد سب ٹھیک ہے۔ میرال کے جواب پر وہ ریلیکس ہوا۔ چند باتوں کے بعد اس نے کال کاٹ دی۔ میرال بے یقینی کی کیفیت میں بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب یقین ہوا تو خوشی کی لہر اس کے رگ و روپے میں سرایت کر گئی، اور اس اثناء میں وہ کھانا کھانا بھی بھول گئی تھی۔ وہ موبائل وہیں بیڈ پر پھینک کر بالکنی میں آ گیا۔ کافی کے گھونٹ بھرتا وہ دور خلاؤں میں دیکھ رہا تھا۔ اب اس نے کل کے لیے لاہے عمل طے کرنا تھا۔ وہ آج اپنی ماں کے گھر جا رہی تھی، اس سے بات کرنے کی کچھ دن اور انتظار کرے۔ وہ پتہ نہیں کیوں حسان سے یہ بات نہیں کر پا رہی تھی، حالانکہ اس نے سوچا تھا حسان سے جلد طلاق لے کر وہ اٹلی جائے گی، میک کو ڈھونڈے گی۔ وہ رکشے میں بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ اس نے حسان کی گاڑی بھی نہیں لی تھی، کیونکہ اس نے حسان کو اپنے جانے کا نہیں بتایا تھا۔ اس کا ارادہ تھا حسان کے آنے سے پہلے گھر آنے کا۔ وہ رکشے میں بیٹھی تھی جب ایک لڑکا رکشہ لینے کے لیے آگے سے ہاتھ لہرایا تھا۔ ماں نے سرسری سا دور سے اسے دیکھا۔ گہرے ہرے رنگ کی شرٹ پر بلو جینز پہنے، کندھے پر چھوٹا سا بیگ لٹکا کر وہ سڑک پر کھڑا رکشے کے انتظار میں تھا۔ اس کے قریب سے گزرنے پر ماں نے چونک کر سر رکشے سے باہر نکالا۔ بھائی واپس لے لیں رکشہ جلدی سے۔ وہ چیخی پیچھے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ او بی بی، سڑک پر رش ہے کافی، نہ رکشہ رک سکتا ہے نہ موڑ سکتا ہوں، مشکل ہے یہ، رکشے والے نے کہا، اور سپیڈ میں رکشہ چلاتا کافی پیچھے چھوڑ آیا تھا اس جگہ کو جہاں وہ کھڑا تھا۔ ماں ابھی بھی سر رکشے سے باہر نکالے دیکھ رہی تھی۔ کافی فاصلہ تھا، عکس ڈھونڈنا پر وہ لڑکا ایک رکشے میں بیٹھ گیا تھا، اور وہ رکشہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ وہ بے چینی سے واپس سیدھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد رکشہ اس کے بتائے گئے ایڈریس پر رکا جہاں اس کا گھر تھا۔ اس نے رکشے اتر کے رکشے والے کو کرایہ دے اور واپس مڑ گیا۔ اس کے جاتے ہی دوسرا رکشہ وہاں آ کر گاڑی کی آواز پر ماں نے پلٹ کر دوسرے رکشے کی طرف دیکھا۔ اس رکشے میں سے ایک لڑکا اترا۔ ماں اسے دیکھ کر بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ یہ وہی تھا بلا شبہ میک۔ اس کا دھیان ماں کی طرف نہیں تھا، بظاہر وہ بے تابی سے آوازیں دیتی اس کی طرف بڑھی تھی۔ میک نے رو کر مڑ کر دیکھا، چند سیکنڈ ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر نظروں میں شناسائی پیدا کی۔ میک، تم کہاں چلے گئے تھے؟ ماں نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ ماں اس نے پہلے جیسے کنفرم کرنا چاہا۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہائے، کیسی ہیں آپ؟ وہ اپنے مخصوص لہجے میں پوچھنے لگا۔ یہ لب و لہجہ، وہی شکل۔ ماں کو جیسے لگا صدیاں گزر گئیں اسے دیکھے ہوئے۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ اسے جب یقین ہوا وہ وہی ہے تو مسکرا کر بے تکلفی سے اس کے گلے لگی تھی۔ اس اچانک وفات کی میک کو تو توقع نہیں تھی۔ وہ فوراً پیچھے ہوا۔ یہاں کیسے؟ تم شاید اٹلی چلے گئے تھے نا؟ اس کا رویہ اپنی خوشی میں اس نے محسوس ہی نہیں کیا۔ ہاں، کل ہی واپس آیا ہوں وہاں سے، اور یہاں اپنے لیے گھر دیکھنے آیا ہوں۔ میک نے کہا۔ گھر کس لیے؟ ماں نے چونک کر پوچھا تھا۔ آفس کے لیے، آفس کے کام سے آیا ہوں۔ میرے ڈیڈ کو یہاں کا کام اچھا لگا تھا، تو ہم اپنے بزنس کو یہاں بھی پھیلانا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں 6 مہینے کا میرا اسٹے ہے۔ مجھے فلیٹ میں رہنا پسند نہیں، چھوٹے لگتے ہیں، اس لیے میں کوئی بنگلہ لینا چاہ رہا ہوں۔ مجھے یہاں کا بتایا ہے کسی نے، تو ان سے میٹنگ کرنے کے لیے آیا ہوں گھر کے لیے۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ تفصیل سے اسے پوری بات بتاتا آخر میں سے پوچھنے لگا۔ یہاں میری موم کا گھر ہے، بلکہ سامنے والا ہی ہے، تم آؤ میرے ساتھ، چلو گھر۔ نہیں، مجھے ابھی اپنے لیے گھر دیکھنے جانا ہے، پھر کبھی آؤں گا آپ کا گھر۔ اس نے سہولت سے انکار کیا تھا۔ آؤ تو صحیح میرے ساتھ، تمہارا گھر والا مسئلہ بعد میں دیکھتے ہیں مل کر ہم لوگ۔ مجھے ابھی تم سے بہت باتیں کرنی ہیں، کچھ شکوے ہیں تم سے۔ یوں اچانک چلے گئے، سوچا تک نہیں میرا؟ وہ بے تکلفی سے بولتی اسے بنا سنے سے کھینچ کے اپنے ساتھ لے کے جانے لگی۔ ایکچولی ایکسیڈنٹ میں میری یادداشت چلی گئی تھی۔
بٹ اس دن سب کچھ یاد آ گیا مجھے، تو میں رات کو ہی اٹلی چلا گیا تھا بنا بتائے۔ مجھے ڈر تھا وہ لوگ مجھے نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ پہلے بھی تو میرا ان لوگوں کی گاڑی سے ہی ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا۔ آپ بھی پلیز مت بتانا کسی کو میری واپسی کا۔ وہ سوچی سمجھی بات اسے بتاتا ہے۔ اسے گھر میں داخل ہوا۔ میک نے پورے گھر میں جائزہ لیتی نظریں دوڑائیں۔ گھر جتنا باہر سے خوبصورت تھا، اندر سے اتنا زیادہ خوبصورت اور بڑا تھا۔ اس کی جائزہ لیتی آنکھوں میں ایک چمک تھی، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو دیکھتا ہو۔ ماں ماہ نے وہیں سے لاؤنج میں ہی کھڑے کھڑے خوشی سے انہیں آواز دی تھی۔ تم آ گئی، اچھا ہوا۔ اس کی آوازوں پر شیزہ بیگم اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ یہ کون ہے؟ شیزہ بیگم نے چونک کر اپنی بات چھوڑ کر اس سے پوچھا۔ مام، یہ میک ہے، اس نے خوشی سے بتایا۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، جیسے ہفت الکلیم کی دولت مل گئی ہو اسے۔ ہاں، کہاں سے ملا تمہیں یہ؟ وہ حیرت زدہ سی ہو گئی۔ بھلا مہا اس تک کیسے پہنچی؟ بعد میں بتاتی ہوں، ابھی آپ ملے تو اسے میک یہ میری موم ہے، وہ ان سے کہہ کر میک سے مخاطب ہوئی، جو یوں کھڑا جیسے ان کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہائے آنٹی، میک نے خوش دلی سے کہا۔ ہائے۔ انہوں نے بھی پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ وہ غور سے میک کو دیکھنے لگی۔ پہلی بار دیکھ رہی تھی وہ اسے۔ میک جس طرح سے انہیں دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں چمک سی لیے، انہیں اس کا یہ انداز عجیب سا لگا تھا۔ آنکھیں جیسے وہ انہوں نے پہلے بھی دیکھی رہی تھی، یہ انداز انہیں دیکھا لگا تھا۔ موم، میک آج سے یہیں رہے گا اس گھر میں؟ مہا نے اس بار اردو میں مخاطب کیا شیزہ بیگم کو۔ مہا، یہ کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے، اب یہ لڑکا کیسے رہ سکتا ہے اس گھر میں؟ انہوں نے اپنی الجھن میں تیز آواز میں کہا تھا۔ مہا نے ٹال دیا انہیں بات میں کرنے تک۔ میک، تمہیں کہیں اور گھر لینے کی ضرورت نہیں، تم یہاں رہ سکتے ہو جب تک تم چاہو، منع نہیں کرنا، تم مجھے اچھا نہیں لگے گا، پھر میں ہرٹ ہو جاؤں گی تمہارے انکار سے۔ اس نے میک کو انکار کرنے کے لیے منہ کھولتا دیکھ کر ٹوک دیا۔ پھر بھی مہا، میں کیسے رہ سکتا ہوں؟ آپ لوگ ڈسٹرب ہوں گے۔ اس نے پھر منع کرنا چاہا۔ نہیں، ہم کیوں ڈسٹرب ہوں گے، بلکہ موم اکیلی رہتی ہے، انہیں بھی اچھا لگے گا تمہارا رہنا، ان کی بھی بوریت دور ہو جائے گی اور ان کے بیٹے کی کمی بھی پوری ہو جائے گی۔ یہ کمی انہیں بہت فیل ہوتی ہے، میں بھی روز آتی رہتی ہوں، یوں ہم ساتھ رہیں گے۔ بات کرتے کرتے آخری بات اس نے میک کو محبت لٹاتی نظروں سے دیکھ کر اس کے اتنے اصرار پر وہ مان گیا تھا۔ آئی ہوپ مہا میں آنٹی کو اچھا لگا ہوں۔ اس نے شیزہ بیگم کی طرف سے دیکھ کر طنز کیا یا کچھ اور وہ سمجھ نہ سکی۔ اچھے لگے ہو تم انہیں، آؤ تمہیں روم دکھاتی ہوں۔ شیزہ بیگم کی آنکھ دکھانے پر مہا نے نظر انداز کر دیا تھا۔ شیزہ بیگم کو وقتی منظور نہیں تھا میک کا یہاں رہنا، قطعی منظور نہیں تھا۔ میکائل کو لگ رہا تھا جیسے وہ الگ ہی دنیا میں آ گیا ہو۔ یہ دنیا تو بہت الگ تھی اس دنیا سے جہاں وہ رہ رہا تھا۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت بنگلہ تھا جس کے آس پاس جنگلات تھے اور کوئی راستہ نہیں تھا جہاں سے نکلنے کا۔ اس نے دیکھا تھا ایک دو بار چپکے سے یہاں سے لوگوں سے ایک خفیہ راستے سے باہر نکلتے اور آتے تھے۔ وہ راستہ زمین کے اندر سے بنا ہوا تھا۔ میکائل کو اس کے ساتھ آئے بچوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ یہاں کیسے پہنچے۔ وہ لوگ تو جیل میں قید تھے، پھر یہاں کیسے؟ اور انہیں یہ علم نہیں تھا کہ وہ اپنے ملک سے 7 سمندر پار ہے۔ 3 دن بعد ان سب پاکستان سے آئے بچوں کو ایک ہال میں لایا گیا تھا۔ ایک شاندار سے صوفے پر سفید رنگت اور پیلے رنگ کے بالوں والا ایک آدمی کروفر سے بیٹھا تھا، اس کے پیچھے 2 گارڈ جن کے ہاتھوں میں اعلیٰ ترین اسلحہ تھا۔ اس بار پورے 2 سال بعد پاکستان سے مال آیا ہے میرے پاس۔ آئی لائک اٹ۔ اس سب بچوں کو انہوں نے باری باری دیکھا تھا۔ ان کی بات کسی کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ یہ تو معلوم نہیں کہ میکائل کو کچھ حد تک سمجھ آئی تھی کیونکہ وہ میٹرک کا شاگرد تھا اور اچھا تھا پڑھائی میں، تو اسے انگلش کی بیس بہت اچھی تھی۔ بیس بہت اچھی تھی۔ شخص کا نام ایلیکس تھا۔ اس کا جائزہ لیتا آگے بڑھ رہا تھا جبکہ ایک بچے پر اس کی نظر رکی۔ وہ کوئی پٹھان بچہ تھا، اس کی عمر 12 سال تھی، سفید رنگت پر پھولے پورے گال۔ وہ بچہ کافی صحت مند تھا۔ بیوٹیفل۔ ایلیکس نے اپنے ہاتھ کی پشت اس کے پھولے پھولے گال پر پھیری، اس کی نظروں میں چتانی چمک تھی۔ وہ بچہ اس کے اس طرح کرنے پر کسمسایا۔ اسے میرے کمرے میں لے کر آؤ۔ وہ اپنے آدمیوں کو حکم دیتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کی نظروں میں جو ہوس تھی وہ میکائل نے محسوس کی تھی۔ زندگی کے جس دور میں وہ تھا اس زمانے کا رکھ رکھاؤ معلوم ہونے لگا تھا۔ دوسرے دن اسے معلوم پڑا تھا کہ اس بچے کو ایلیکس نے زیادتی کا نشانہ بنایا تھا، جو پھر کچھ دن بعد ہی وہ بچہ اس مسلسل ہوتے تشدد کی وجہ سے مر گیا تھا۔ جس دن وہ بچہ مرا تھا میکائل کو نفرت محسوس ہوئی تھی ایلیکس سے اور ان آدمیوں سے جن کو وہ جانتا تو نہیں تھا پر ان کی وجہ سے وہ لوگ یہاں تھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ لوگ کہاں اور جگہ
وہ لوگ کہیں اور جگہ ہیں۔ وہ بے خبر تھا اس بات سے کہ اس کے لیے بھی ایسے امتحان تھے۔ غصہ بے بسی میں ڈھل گیا تھا، اور یہ بے بسی اس دن انتہا پر تھی جب اسے بی ایلیکس نے زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ اسے تب معلوم ہوا تھا وہ بہت بے بس ہے۔ وہ اس آدمی سے نفرت میں مزید اضافہ ہوا تھا، اور اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ اس آدمی کو انجام تک پہنچائے گا۔ خود کے ساتھ ہوئی زیادتی کے بعد وہ آہستہ آہستہ خاموش ہو گیا تھا، اور یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی تھی۔ 4 سال اسے ہو گئے تھے ایلیکس کی قید میں۔ وہ جان گیا تھا اس عرصے میں ایلیکس وہاں اس دن آتا تھا جب مال آیا ہو، اور اس ہوس پرست انسان کے یہاں آنے کی وجہ وہ سمجھ گیا تھا۔ اس عرصے میں کئی بچوں کو اس نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ میکائل اور ان سب بچوں کا برین واش کر کے ان کو ٹرین کیا گیا تھا۔ انہیں ہر طرح کا اسلحہ استعمال کرنا سکھایا گیا تھا اور لڑنا، پھر انہیں دوسرے ممالک کے خلاف دہشت گرد بنا کر استعمال کیا جا رہا تھا۔ ان 4 سالوں میں میکائل بہت اچھا گینگسٹر بن گیا تھا۔ اس نے قتل نہیں کیا تھا کبھی، کیونکہ اس نے خود سے عہد کیا تھا پہلا قتل اس نے ایلیکس کا ہی کرنا ہے، جو باس تھا ان سب کا۔ وہ 4 سالوں میں اپنی بہترین کارکردگی کی وجہ سے ایلیکس کی نظروں میں آ گیا تھا، اس لیے ایلیکس اپنا تھوڑا بہت کام اسے کرواتا تھا۔ آخر اس نے اپنا عہد اس دن پورا کیا اور ایلیکس کا قتل کر دیا تھا۔ افغانستان سے پہلے سے کچھ بچے آئے تھے ان کے پاس جن میں ایک بچے کو ایلیکس نے اپنے کمرے میں لانے کا کہا، اور کہا بھی میکائل سے ہی تھا۔ وہ ٹھیک وقت پر ایلیکس کے کمرے میں آیا تھا، پر ساتھ اس بچے کو نہیں لایا تھا، کیونکہ اس کا ارادہ آج ایلیکس کو قتل کرنے کا تھا۔ بہت ہوا، اب جتنا خاموش رہنا تھا رہ لیا۔ بے بس بچوں کی چیخیں جتنی تھی اس نے سن لی تھی، اب مزید نہیں۔ اب وہ 4 سال پہلے والا میکائل نہیں تھا، ڈرپوک سا، کمزور سا۔ وہ بے دردی سے چاقو سے وار کر رہا تھا ان سب بچوں کی چیخوں اور اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کا بدلہ اچھے سے لینا چاہتا تھا۔ اس رات ایلیکس کا قتل کر کے وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ راستوں کا اب اسے علم ہونے لگا تھا، اس کا ارادہ یہاں سے دور جانے کا تھا۔ وہ کچن میں کھڑی رات کا کھانا بنا رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ جیل سے لوٹی تھی اور فریش ہو کر سیدھا کچن میں آئی تھی۔ وہ پلاؤ بنا رہی تھی۔ رات کے لیے اسے یاد آیا پلاؤ میک شوق سے کھاتا تھا۔ جب کبھی بھی وہ بناتی تھی میک کو سوچتی، ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھر گئی تھی۔ اس دن کے بعد اس نے پھر فون نہیں کیا تھا میرال کو، جب وہ اتنے میں ہی خوش تھی کہ وہ اسے یاد تھی۔ اس دن جو کلینک کے باہر ہوا وہ کھلی مہک تھی، وہ اس کی تھی، وہ آس پاس تھا۔ تب اس کے یہ سوچ اسے اطمینان دے رہی تھی۔ وہاں باہر کا دروازہ کھلا، حسان اور رافع صاحب اندر داخل ہوئے۔ چونکہ کچن اوپن تھا تو رافع صاحب کی نظر میرال پر پڑی تو وہ ناگواری سے نظریں پھیر رہے تھے۔ میرال کا دل بجھ گیا تھا۔ حسان بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ لوگ کچھ فی الحال سکون میں تھے، کچھ لمحے سکون میں تھے کہ ابھی میک نامی اس لڑکے کے خلاف سے کوئی ری ایکشن نہیں آیا تھا اور نہ ہی کوئی غیر معمولی بات ہوئی تھی، پر اس سب کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ لوگ مکمل سکون میں تھے۔ اس کی تلاش تو اب تک تھی۔ معلوم کرنے پر اسے میک کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں ہوا تھا۔ اس کا نام میک ہے اور وہ اٹلی سے ہے۔ وہ کشمکش میں تھا، شاید اس نے جھوٹی پہچان چھوڑی ہو اسی لیے، یا واقعی میں اس کا تعلق اٹلی سے تھا۔ حسان اٹلی جائے یا نہ، اس کشمکش میں تھا۔ میرال کو سوچ کر پانی کا گلاس لے رافع صاحب کے کمرے میں بڑی دستک کے بعد اجازت ملتے ہی وہ اندر داخل ہوئے۔ ابو پانی، اس نے ڈرتے ہوئے رافع صاحب کو مخاطب کیا جن کی پوچھ اس کی طرف تھی۔ وہ شاید الماری سے کچھ تلاش کر رہے تھے۔ واپس لے جاؤ۔ میرال کی آواز سن کر انہوں نے سرد لہجے میں بنا مڑے کہا تھا، ابو میری غلطی کیا ہے؟ پلیز مجھے بتائیں تو آپ ایسا رویہ کیوں رکھا ہے آپ نے میرے ساتھ؟ اس نے ہمت کر کے اپنا قصور پوچھ ہی لیا تھا۔ میری جان ہماری جان کا عذاب بن گئی ہے تمہاری غلطی، اس سے پہلے میرا ضبط ٹوٹے دفع ہو جاؤ میرال۔ میری نظروں سے وہ تیز لہجے میں پکار تھی۔ ان کے لہجے پر میرال گھبرا کر الٹے پیروں واپس ہوئی۔ وہ غصے کے تیر تھے۔ حسان اور میرال دونوں ہی ان کے غصے سے ڈرتے تھے۔ ان کے کمرے میں آتا حسان سب کچھ سن سکا تھا۔ میرال نے خاموش نظروں سے بھائی کو دیکھا، یہ دو مجھے اور تم جاؤ۔ حسان نے اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیا۔ میرال سر ہلا کر کمرے سے نکل گئی۔ ابو اس میں میرال کا کیا قصور ہے؟ وہ بھی اتنی ہی انجان تھی جتنے ہم، تو آپ پلیز اس کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک رکھیں۔ حسان چلتا ہوا ان کے پاس آ کر ان کے سامنے رکا۔ میرال سے لیا پانی کا گلاس اس نے ان کو تھما دیا۔ بالکل، کل زبیر آ رہا ہے اپنے بیٹے کے لیے میرال کا ہاتھ مانگنے، تو میرال کو بتا دینا کل تیار رہے۔ اس کے بعد کا جواب دیے بنا انہوں نے پانی کا گلاس تھام کر ہونٹوں سے لگایا۔ کیا یہ کب سوچا آپ نے؟ اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی اسے جواب کرنے دیں آپ۔ حسان کو حیرت ہوئی تھی اور بات پسند نہیں آئی تھی۔
26 کی ہو گئی ہے، وہ 2 سال چھوٹی ہے تم سے، اب یہی عمر ہے اس کی شادی کی، تم سمجھا دینا اسے، میں انکار بالکل نہیں سنوں گا، اور تمہیں بھی اب بتا دینا اور تمہیں بھی اب بتا دیا میں نے، تو تم بھی لڑکے کو اپنی تسلی کے لیے دیکھ لینا، اور ہاں اس سے کہنا کل جاب پر جانے کی ضرورت نہیں، گھر میں مہمان کے آنے کی تیاری کرے۔ ان کا لہجہ قطعیت بھرا ہوا تھا، خالی گلاس انہوں نے حسان کو تھمایا، اب ان کا ارادہ باہر جانے کا تھا، پھر 8 بجے یا 9 بجے وہ گھر لوٹے تھے۔ مہا آئی تو تھوڑی دیر کے لیے تھی، پر میک کے ملنے کی خوشی میں وہ رات کے کھانے تک وہیں رکی تھی۔ رات کا کھانا میک کے ساتھ خوشگوار ماحول میں کھا کر وہ اپنے گھر روانہ ہو گئی تھی۔ میک ابھی اپنے کمرے میں آیا جو مہا نے اس کے لیے سیٹ کروایا تھا، اسے نہیں پتہ تھا کہ مہا نے کیا بات کی ہوگی، شیزہ بیگم سے کیسے راضی کیا ہوگا انہیں اس کے یہاں رہنے پر، لیکن وہ کھانے کے دوران شیزہ بیگم کی تند نظریں خود پر محسوس کر رہا تھا، وہ محظوظ ہو رہا تھا ان کی کیفیت سے۔ ان کے کمرے میں آ کر دورک اور جیک صاحب سے بات کی، لیپ ٹاپ اس کے آگے بڑا پڑا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی، اور اس کا اب ارادہ میرال کو کال کرنے کا تھا۔ اس کا خیال ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ اس نے میرال کو کال کرنے کے لیے فون اٹھایا ہی تھا جب اپنے کمرے کے دروازے پر کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے کمرے کا دروازہ پورا بند تھا، بس لاک نہیں تھا، اب دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، جس کا مطلب تھا دروازے پر کوئی تھا۔ اوکے میں آپ سے کل ملوں گا میٹنگ میں، پھر ڈیسائیڈ کریں گے آگے کچھ۔ پیسوں کی آپ فکر نہ کریں، جتنے چاہیں آپ پیسے میں انویسٹ کروں گا۔ جی بالکل اطمینان میں رہیں، پیسوں کی کوئی ایشو نہیں۔ اس نے فون کان سے لگایا اور تھوڑی اونچی آواز میں جواب دیا، ارے یہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس نے چونکنے کی کوشش کی اور موبائل کان سے ہٹا کر دروازے کی طرف بڑھا۔ جیسے اس نے دروازہ بند کرنا چاہا، وہاں کھڑا وجود سیدھا ہوا۔ آپ؟ میک نے مصنوعی حیرت سے باہر جھانکا۔ وہ میں دیکھنے آئی تھی کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں تمہیں، انہوں نے سنبھل کر مصنوعی مسکراہٹ سے پوچھا۔ نہیں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ شیزہ بیگم کی مسکراہٹ سکڑ گئی اس کے سپاٹ لہجے پر۔ میک نے دروازہ ان کے سامنے ہی بند کر دیا تھا۔ ان کو جو آنکھیں چمکی تھی پیسوں کے نام پر، اب واپس ان میں ناپسندیدگی اتر آئی تھی۔ کہیں اس کو پتہ تو نہیں لگ گیا کہ میں اس کی جاسوسی کر رہی تھی؟ انہوں نے خود سے پوچھا تھا۔ میری ولا سے جو سمجھے وہ اس پر لعنت بھیجتی اپنے کمرے کی طرف چلتی تھی۔ ہوں تو ایسا ہے تو ایسا ہی کروں گا اپنا کام۔ شیزہ بیگم وہ آئینے میں کھڑا اپنا عکس دیکھتا بولا، اب اس کے لیے آسان تھا ان ماں بیٹی کو الگ کرنا۔ وہ کام پر جانے کے لیے اپنے کمرے میں تیار ہوئی تھی۔ رافع صاحب اور حسان چلے گئے تھے، جبکہ ناشتے کے بعد مہا اپنے کمرے میں تھی۔ اب تھوڑی دیر بعد اس نے بھی اپنے کام پر جانا تھا۔ اپنی تیاری پر تنقیدی نظر ڈالی اور بیڈ کی طرف دوپٹہ لینے کے لیے بڑھی۔ جب حسان اس کے کمرے میں داخل ہوا، اسے میرال کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ اس کے خیال سے وہ چلا گیا تھا کام پر۔ بھائی آپ ابھی تک جاب پر نہیں گئے؟ دوپٹہ اٹھا کر اس نے شانوں پر پھیلایا اور حیرت سے اختصار کیا، بس جا ہی رہا ہوں، سوچا پہلے تم سے بات کر لوں۔ وہ ہچکچا رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر جذباتی نظروں سے میرال کی طرف دیکھا۔ وہ واقعی بڑی ہو گئی تھی، اب جیسے سوچنے پر آئے تو کل کی ہی بات تھی، وہ دونوں ساتھ مل کر کھیلتے تھے۔ سائیکل پر ریس لگانا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ پھر ماں کے جانے کے بعد وہ دونوں ہی دور ہو گئے تھے۔ باپ کے بنسبت ماں ہی وہ ہستی ہے جو بچوں کو جوڑ کر رکھتی ہے۔ باپ کے سائے میں بچے پلتے ضرور ہیں، لیکن الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ جی کہیں نا ابو چاہتے ہیں اب تمہاری شادی کر لیں ہم، ماشاءاللہ تو تم بڑی ہو گئی ہو، تو مجھے بھی لگتا ہے یہی عمر صحیح ہے تمہاری شادی کے لیے۔ حسان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کی بات پر میرال کو لگا جیسے آسمان اس کے سر پر گرا دیا گیا۔ بھائی؟ حیرت کی زیادتی سے ہونٹوں نے بس ہلکی سی لرزش کی تھی۔ اچانک شادی کی بات؟ بھائی یہ کیسے؟ کیونکہ تمہارے لیے اس بار آیا رشتہ اچھا ہے اور لڑکا ابو کی پسند کا ہے، تو وہ چاہتے ہیں تم اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ حسان نے کہا۔ کون لڑکا؟ کس کا رشتہ؟ مجھے بتایا نہیں کسی نے۔ اس بار اسے اور شوق لگا تھا۔ میرال اب بتا رہا ہوں نا تمہیں، اور ابو کا فیصلہ ہے، اور تم جانتے ہو وہ اپنے فیصلے سے نہیں ہٹیں گے۔ حسان نے اسے نظریں چرا لی۔ تو کیا آپ انہیں منع نہیں کر سکتے؟ میرے لیے مجھے بھی شادی نہیں کرنی، جانے کیوں پر میرال کے منہ سے الفاظ نکلے تھے۔ حسان نے چونک کر اس کی بات پر اسے دیکھا۔ وہ آنکھوں میں آنس لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وجہ شادی نہ کرنے کی؟ کچھ توقف کے بعد اس نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ اس کے پوچھنے پر میرال یکدم خاموش ہو گئی۔ اب وجہ اسے کیا تھی اسے کیسے بتاتی؟ وہ بھائی مجھے کلینک کھولے ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے، میں اپنی توجہ فی الحال اس پر دینا چاہتی ہوں، اور پھر آپ بھی جانتے ہیں میرا خواب ہاسپٹل بنوانے کا ہے، میں پہلے اپنا خواب پورا کرنا چاہتی ہوں پھر ہی شادی کروں گی۔ اس نے سر جھکا کر کہا۔ اوہ اس میں کتنا وقت لگے گا؟ حسان نے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ نہیں جانتی، اس نے اسی پوزیشن میں جواب دیا۔ تو کیا تب تک یوں ہی بیٹھی رہو گی؟ میرال میری زندگی یوں ضائع
تمہاری زندگی یوں ضائع ہو جائے ایک خواب کے پیچھے ہمیں قطع منظور نہیں۔ یہ تو مجھے اب لگ رہا ہے ابو کا فیصلہ صحیح ہے۔ حسان نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایک خواب کے پیچھے اپنی زندگی ضائع کرے۔ بھائی انہیں اچھا بس صرف 1 سال کا وقت دے دیں، اس کے بعد میں کر لوں گی شادی۔ وہ کسی اور سے شادی کرنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ اس کے دل میں تو کوئی اور بسا تھا۔ آج کام پر آنے کی ضرورت نہیں، شام جو مہمان آئیں گے ان کے لیے تیاری کرنا، تم ایک بار ان سے مل لینا، اس کے بعد جو تمہارا فیصلہ ہوگا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تھینک یو بھائی۔ وہ اتنے پر ہی خوش ہو گئی کرنا تو اس کے بعد میں نے بھی انکار ہے تو احسان کی بات مان لی اس نے۔ مجھے تمہاری خوشی عزیز ہے میرال، جیسے تم خوش رہو۔ حسان نے اسے اپنے حصار میں لیا تو اتنے عرصے بعد بھائی کی محبت پر اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ چلو میں جا رہا ہوں، کام سے دیر ہو رہی ہے۔ وہ اس کے سر پر بوسہ دیتا باہر نکل گیا تھا۔ او میڈم نے شادی نہیں کرنی ابھی؟ تمہاری شادی تو میں کرواؤں گی اب میرال، تاکہ میرے سر سے تو بلا ٹلے۔ حسان کو میرال کے کمرے میں جاتا دیکھ کر وہ بھی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے پیچھے چلی آئی اور دروازے کے باہر کھڑی ان کی باتیں وہ سن چکی تھی۔ مہا کو قطعی پسند نہیں آیا تھا حسان کا محبت بھرا مظاہرہ اس کے ساتھ۔ بدتمیز عورت۔ سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ اسے میرال اور میک کی دوستی نہیں بھول رہی تھی۔ جب میک ان کے گھر میں رہ رہا تھا، پھر سے وہ دوبارہ کہیں اتفاقاً مل گئے ہوں، میرال نے دوبارہ اس کے ساتھ پہلے جیسی دوستی کرنے کی کوشش کی تو اس سے پہلے اچھا تھا میرال کی شادی ہو جائے۔ اور یہ بے وقوف میرا شوہر کیسے مان گیا؟ بہن کی بات ہوں، اسے بھی میں سنبھال لوں گی، پر اب میرال کو یہاں سے نکال کر ہی رہوں گی۔ اس نے اس کے ارادے پختہ کر لیے تھے۔ وہ شیزہ بیگم سے میٹنگ کا کہہ کر اپنے فلیٹ میں آیا تھا۔ اب اس نے کون سا سچ میں کوئی میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی؟ وہ تو بس ایک بہانہ بنایا تھا تاکہ انہیں لگے کہ وہ وہاں کام سے آیا ہے۔ اس کا کام آسان کر دیا تھا مہا نے اپنے گھر میں جگہ دے کر، جبکہ شیزہ بیگم کی ناپسندیدگی اس کے لیے مزید آسانیاں پیدا کر رہی تھی۔ بس اب سب ختم۔ تم لوگ دوسروں کے لیے یہ ڈرامہ کرتی ہو، اب ڈرامہ تم لوگوں کے ساتھ ہی ہوگا، تم لوگوں کے ہی انداز میں، وہ بھی سپر ہٹ والا۔ میک پھنکارا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ان 2 عورتوں کو اسی وقت گولی سے اڑا دے۔ اس کا ضبط کمال تھا جو ان کو برداشت کر رہا تھا، ورنہ اس سے کوئی اچھا کہ وہ اس قدر اذیت میں تھا اس کے بیچ رہ کر۔ تو چلو شروع کرتے ہیں ڈرامہ، پہلے پارٹ دیکھتے ہیں کیسا جاتا ہے۔ اس نے کچھ سوچ کر موبائل اٹھایا تھا۔ مہا کل باتوں باتوں میں اس سے نمبر ایکسچینج کر گئی تھی۔ ارے کیسے یاد کر لیا؟ مجھے خود سے فون کیا ہے آج تم نے؟ اس نے کچھ گوار حیرت سے کہا۔ بس کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کبھی نہیں بھولتے۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا، شاید تلخی، پر مہا کو اپنی خوشی میں محبت بھرا لہجہ لگا تھا۔ ریئلی میک؟ مہا کو جیسے یقین آیا تھا۔ ہاں نا، اور تم بھلائے جانے کے قابل نہیں ہو۔ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو ایک رات بھی سکون سے نہیں سویا، بس ایک ہی جنون سوار ہے میرے سر پر۔ اس کے لہجے میں آگ کی چنگاریاں تھیں اور معنی خیزی سے کہہ رہا تھا، پر مہا کو وہ محبت سے لبریز لہجہ لگ رہا تھا۔ مطلب محبت ہو گئی ہے تمہیں مجھ سے؟ مہا نے محبت سے پوچھا۔ بہت، اتنی کہ اس محبت میں تمہاری جان لے کر چھوڑوں گا۔ کیا مطلب؟ اس کی اس بات پر مہا کے چہرے کے تاثرات عجیب ہو گئے تھے، جیسے بات سمجھ نہ آئی ہو۔ شارٹ کٹ میں کہہ رہا تھا پر مطلب بھی سمجھا دیتا ہوں، تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہارے مرنے تک ہم ساتھ ہوں گے۔ وہ مسکرایا تھا اپنی ہی بات پر، لیکن اس کی مسکراہٹ اس سے زائد تھی۔ مہا کو اس کی بات کی ابھی سمجھ نہیں لگی تھی، اس کے مرنے تک اس کا مطلب اب بھی اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ اچھا خیر جو بھی ہے، اب بس جلدی سے وہ وقت آ جائے جب ہم دونوں ساتھ ہوں گے۔ مہا نے آنکھیں بند کر کے تصور میں خود کو میک کے ساتھ دیکھا۔ وہ وقت جلد آنے والا ہے جب ہم آمنے سامنے ہوں گے، ایک دوسرے کے روبرو، بالکل پاس، بس اس کے لیے قدم تمہیں آگے بڑھانا ہوگا، میک نے کہا تھا۔ اس کے الفاظ معنی خیزی تھی، پر ان کا جال اس نے بچھانا یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ مچھلی خود جال میں پھنس رہی تھی۔ ہوتا ہے انسان چاہے کتنا ہی چالاک شاطر کیوں نہ ہو، ایک وقت آتا ہے جس پر جب اس کی سوچوں کی ساری حسیں جیسے کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، وہ کسی کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ میں کو سب معلوم تھا، اس ماں بیٹی کے کرتوت، وہ لوگ کیا کرتی تھی، کیسی ہیں، سب ہی تو معلوم کر کے آیا تھا وہ۔ اب اگلا جال تھا مہا اور حسان کی طلاق کا۔ یہ وقت نے بتانا تھا کون کامیاب ہوتا ہے۔ مہا اور حسان کی طلاق ہونی لکھی تھی یا نہیں، یہ ان میں سے کسی کو نہیں پتہ تھا۔
پر سب سے بڑی بات، جس نے ساری کہانی کے کردار بے خبر تھے، ایک طوفان ان کی زندگیوں میں آنے کے لیے تیار تھا۔ شام کو میرال کو دیکھنے ڈاکٹر زبیر کی فیملی آئی تھی۔ انہیں تو پہلے ہی میرال پسند تھی، پر ڈاکٹر زبیر کا بیٹا لندن سے آیا تھا شادی کے لیے، جس نے میرال کو نہیں دیکھا تھا۔ اس نے پہلے میرال کو دیکھنا تھا۔ اس کا ٹھکانہ لندن ہی ہوتا تھا۔ اسے بھی پہلی نظر میں میرال اچھی لگی تھی۔ وہاں جو خوشی تھی میرال کی شادی ہونے پر، لیکن لڑکے کو دیکھ کر، اس کے بارے میں جان کر اسے میرال سے حسد ہوا۔ لڑکا دیکھنے میں بھی وجیہہ تھا اور اسٹیٹس بھی ہائی تھا، وہاں کی فطرت میں شامل تھا بہتر چیز دوسروں کو دیکھ کر حسد کرنا۔ بہرحال میرال ان کو پسند آ گئی تھی۔ یوں وہ رات کے کھانے کے بعد چلے گئے تھے۔ کھانا سارا باہر سے منگوایا تھا رافع صاحب نے۔ وہ فارغ ہو کر تھک کر اپنے کمرے میں آئے۔ رافع صاحب تھوڑی دیر تازہ ہوا لینے کے لیے باہر گئے تھے۔ حسان بھی کچھ دوستوں کے ساتھ باہر گیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے چینج کیا اور بیڈ پر کمر سیدھی کر کے لیٹ گئی۔ وہ مطمئن تھی، پر پوری طرح نہیں۔ اسے ڈر تھا رافع صاحب اس بار شاید اس کا انکار نہ سنیں، کیونکہ ان کا رویہ میرال کے ساتھ اکھڑا تھا۔ وہ سوچتی نیند کی وادیوں میں جانے لگی۔ جب اس کا موبائل بجا، اس نے اسے بیدار کیا۔ نیند میں بھی پہلا خیال مک کا آیا تھا، اسی لیے فوراً موبائل اٹھایا، جس پر مک کا ہی نمبر جگمگا رہا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے فوراً کال پک کر لی تھی اور دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا جو شور کر رہا تھا۔ آج جیسے میرال کے جذبات کھل کر اس کے ہی سامنے آ گئے تھے۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ غمگین دلکشی لیے مخصوص انداز میں پوچھا گیا تھا۔ اتنے دنوں بعد فون کیا تم نے؟ خیریت بتانے کے بعد اس کی زبان سے شکوہ پھسل گیا تھا۔ اوہ، تو تم مجھے مس کر رہی تھی؟ وہ سرشاری سے مخاطب ہوا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، وہ جھپک کر بولی۔ اچھا، مطلب مس بھی نہیں کیا؟ اس نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ اب میرال کو سمجھ نہ آیا ہاں کرے یا نہ۔ پہلے وہ اس سے دھڑلے سے بات کرتی تھی، اب جیسے دل میں اس کے لیے پلتے جذباتوں نے اسے مک کے سامنے ایک عجیب سے جھجک میں مبتلا کر دیا تھا۔ مجھے تم میرال بدلی لگ رہی ہو۔ پہلے تو تم میرا لحاظ نہیں کرتی تھی اور اب جواب ہی نہیں دیتی۔ ایسا کیا ہو گیا ہے ان چند دنوں میں؟ کہیں تم بنا بتائے میرے چلے جانے پر تو ناراض نہیں ہو؟ اس کے گریز کی وجہ سے وہ اچھے سے سمجھ رہا تھا، بس اسے تنگ کرنے میں اسے مزہ آ رہا تھا۔ نہیں، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، تمہارا یہ کام تھا، مشن تھا۔ میں کیوں ناراض ہونے لگی؟ اس نے فوراً وضاحت دی تھی تاکہ اس کے دل میں کوئی بدگمانی نہ آ جائے۔ اچھا ایسا ہے تو ٹھیک ہے، تم جب مجھے مس کرو تو خود ہی فون کر سکتی ہو، مجھے یہ حق ہے، تمہیں آل ٹائم تمہارے لیے فری ہوتا ہوں۔ وہ مسکراتا لہجے میں بولا۔ واقعی اگر میرال اسے خود سے فون کرتی تو وہ دن اس کی خوشی کا دن ہوتا، جبکہ اس کی بات پر میرال کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ نہ اظہار اس نے کیا تھا محبت کا، نہ میرال نے، پھر بھی جیسے دونوں ایک دوسرے کے رازوں سے آشنا تھے۔ اس کے دروازے سے مہا ہٹ گئی۔ تو یہ وجہ ہے شادی نہ کرنے کی؟ محترمہ کا چکر چل رہا ہے کسی سے؟ دیکھو اب کیا کرتی ہوں میں تمہارے ساتھ۔ مہا کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی، جبکہ میرال مہک سے باتوں میں مصروف تھی اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی وہ کیسے بتائے اسے کہ رشتے کے بارے میں کہیں وہ کچھ غلط نہ سمجھ لے۔ خیر، کون سا رشتہ ہونا ہے اس کا؟ اس نے انکار کرنا ہے صبح حسان کو تو مہک کو بتا کر کیا کرے؟ اس نے خود سے سوچا اور مطمئن سی مہک سے بات کرنے لگی۔ ایک بات بتاؤ انہوں نے بغور اس کی طرف دیکھ کر اسے مخاطب کیا۔ جی آنٹی پوچھے۔ کھانے سے ہاتھ روک کر اس نے شیدا بیگم کی طرف دیکھا تھا۔ کیا تم مجھے پہلے سے جانتے ہو یا مجھے پہلے کہیں دیکھ چکے ہو؟ کیا ہم پہلے مل چکے ہیں؟ اتنے دنوں سے دل کو بے چین کرتا سوال انہوں نے آج پوچھ لیا تھا۔ مہک نے کچھ دیر سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ آپ سے مل کر مجھے ایسا لگا جیسے میں پہلے بھی آپ کو دیکھ چکا ہوں، آپ سے مل چکا ہوں۔ کھانے کو بھول کر وہ پورا کا پورا ان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ مطلب کیا ہے تمہاری بات کا؟ انہیں لگا جیسے وہ جو سوچ رہی تھی سچ تھا۔ وہ انہیں دیکھا لگتا تھا۔ نوالا پلیٹ میں واپس رکھ کر براہ راست اس کی آنکھوں میں انہوں نے دیکھا جہاں پہلے دن جیسی ایک چمک تھی۔ کیونکہ اس کا چہرہ مہا سے ملتا ہے نا؟ کیونکہ آپ کا چہرہ مہا سے ملتا ہے نا؟ ان کی حالت سے محظوظ ہو کر اس نے ان کی ساری سوچوں پر پانی پھیر دیا۔ شیدا بیگم کے چہرے کے تنے گئے تاثرات اس کی بات پر نارمل ہو گئے ہوں۔ اچھا، انہوں نے بے دلی سے فقط اتنا کہا۔ آنٹی اگر ایک بات آپ کو بری نہ لگے تو میں کہنا چاہتا ہوں میں یہاں رہنے کا کرایہ دے دوں گا۔ مجھے ایسا اچھا فیل نہیں ہو رہا، تو بس مہا کی ناراضگی کے ڈر سے یہاں رہ رہا ہوں۔ اس نے مصنوعی جھجک سے کہا تھا۔ کیا تم کرایہ دینا چاہتے ہو یہاں رہنے کا؟ مہک کی بات پر ان کی آنکھوں میں چمک آئی تھی، پر انہوں نے پھر بھی تائید کرنی چاہیے۔ یہ گھر ان کو اپنا نہیں تھا۔ اس گھر کے مالک مکان سے شیدا کے کچھ اچھے تعلقات تھے جس وجہ سے وہ یہاں رہ رہے تھے۔ جی، پر یہ بات آپ کے اور میرے درمیان رہنی چاہیے، کیونکہ مہا کو پتہ چلا تو وہ ناراض ہو جائے گی مجھ سے۔ اور ہاں میں سر ہلاتی کرسی سے تھوڑا سا اٹھا اور
पैकेट से पैसों की एक गड्डी निकाली। ये ले आंटी, पूरा 50,000 पैसे इसने टेबल के बीच में रख दिए। शीदा बेगम की आंखें चमक उठी थी। पैसे देकर अगर आप एडवांस भी लेना चाहें तो वो भी मैं दे सकता हूँ, ये आपका हक है। इनकी आंखों की चमक से वो समझ गया था कि मुझ पर राज़ी है। अपनी खुशी देना चाहो तो ज़रूर दे दो। और महा को कुछ मालूम नहीं होगा। उन्होंने फ़ौरन वो पैसे अपनी तरफ खींचे। ओके, मेरे पास कैश नहीं था अभी, मैं आपको खाने के बाद चेक देता हूँ एडवांस का। इसकी बात पर उन्होंने चमकती आंखों से सर हिलाया। वैसे एक बात बताओ, कुछ याद आने पर उन्होंने की तरफ देखा। पर तुम वहाँ से मोहब्बत करते हो? उन्होंने इसके चेहरे के तासुरात गौर से देखे थे। आंटी, ये तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, मुझे अपने जज्बात इस अल्फाज से भी ज़्यादा शिद्दत वाले महसूस होते हैं। इसीलिए वो पुरस्कार मुस्कुराया था, जबकि शीदा बेगम की आंखें फैल गई थी। क्या किस्मत पाई है मेरी बच्ची तुमने। उन्होंने दिल ही दिल में महा को मुखातिब किया था। मिराल, जा रही हो? इसे जॉब पर जाता देखकर महा ने पीछे से आवाज़ दी थी। जी भाभी, जा रही हूँ, आप ध्यान से रहना। वो मुस्कुरा कर कहती वापस दरवाजे की तरफ बढ़ी। अरे रुको, तो बात करनी है तुमसे 2 मिनट। इसे वापस जाता देखकर महा ने जल्दी से कहा। इसे रोका। जी करें, क्या बात है? वो न समझी से महा को देखती रुक गई थी। कल जो रिश्ता आया था, तुमने इस बारे में क्या सोचा? इसने होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट लाए पूछा। अभी तो कुछ नहीं सोचा। मिराल को समझ न आया ये पूछने के लिए महा ने इसे रोका था। अच्छा सोचना, क्या तुम्हारी तरफ से तो हाँ ही होगी। इतना अच्छा रिश्ता है जो तुम हसन के सामने हाँ कहने में शर्म महसूस कर रही हो, तो कोई बात नहीं, मैं इसे तुम्हारी तरफ से ग्रीन सिग्नल दे दूंगी, ठीक है? इसने मिराल को बगौर देखकर आखिर में इसकी तायीद की चाही। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। सास भाई पहले पहले मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, मुझे इनके सामने कोई फैसला करने में शर्म महसूस नहीं होगी, आप बेफिक्र है। वो जबरन मुस्कुराती वापस पलट गई। तुम्हें सास को हाँ ही करनी होगी शादी के लिए मिलाल। महा ने इसके लहजे पर सुलग कर अपने लफ्ज़ों पर जोर दिया था। इसकी टेंशन आप ना लें। मिराल को इसका रवैया समझ तो ना आया, पर बस इतना ही कहा था। ओके, तो सुनो, अगर तुमने शादी के लिए हामी ना भरी तो मैं वो इसके चेहरे को उड़ा हुआ रंग देकर शैतानी मुस्कुराहट होंठों पर सजाई कुछ तौक़ुफ़ के लिए खामोश हो गई। इसकी मुस्कुराहट से मिराल को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। तो मैं अब्बू और हसन को बता दूं कि तुम्हारा चक्कर किसी ज़रियात नामी लड़की के साथ चल रहा है, जिसकी वजह से तुम इस शादी के लिए राज़ी नहीं हो। हाँ, क्या हुआ? शौक लगा मेरा अपने राज सुनकर। इसे साकित देखकर इसने मज़े से पूछा था। अफसोस की बात है ये, और यकीन नहीं आ रहा। ये लो, सुन लो अपनी मीठी सी शर्मीली आवाज़। इसने कल की सारी हुई रिकॉर्डिंग जो इसने मिराल की मैक से बात करते हुए वक्त ली थी, इसके सामने चला दी। एक और सबूत तुम्हारी बैग से मिली है, ये चिट। इसने अपने हाथ में दबी चिट इसके सामने की, जो यहाँ से जाते वक्त मैक ने इसके क्लिनिक में रख दी थी। अब इसका तो यही मतलब है ना कि तुम्हारा बहुत गहरा रिश्ता है अपने बॉयफ्रेंड से। ये मैं नहीं, ये इसकी दी गई चिट कह रही है। इसकी बातें सुनती मिराल तो यूं खड़े जैसे पत्थर की मूरत हो। इसे उम्मीद नहीं थी महा इसकी बातें सुन लेगी। अगर सुन भी ली तो ऐसा रवैया अपनाए कि इसके साथ अब्बू पहले ही मेरी शक्ल देखने के रवादार नहीं। अगर इन्हें ये सब पता चल गया तो क्या होगा मिराल? महा ने मासूमियत से कहा। तुम्हारी सॉरी मासूमियत से इसे देखा था। हसन तुम्हें कुछ खास भाव देता नहीं। अगर इसे पता चल गया तुम्हारा चक्कर का तो वो तुमसे मज़ीद दूर हो जाएगा। अफसोस भरा लहजा मिराल ने बमुश्किल एक नज़र महा को देखा। भाई को मेरी तरफ से इस रिश्ते से हाँ कह देना, वो बेतासुर कहती दरवाज़ा खोलकर धप धप करती सीढ़ियाँ उतर गई थी। इसका दिमाग इस वक्त कुछ भी सोचने समझने की सलाहियत से महरूम था। इसके तेज़ चलने की वजह से सीढ़ियों में शोर हो रहा था, जो वहाँ खड़ी महा सुनकर महसूस हो रही थी। कौन है? इसकी दी हुई दरवाजे पर दस्तक के बदले कमरे से आवाज़ आई थी। इजाज़त मिलने के बाद वो दस्तक देता आया था। उफ भाई, क्या मुसीबत है? जब पूछ रही हूँ कौन है तो शीदा बेगम झुंझलाकर दरवाजे के सामने आई, पर वहाँ मेघ को देखकर इनकी ज़ुबान को ब्रेक लगा। मैं ये चेक देने आया था आपको एडवांस का। वो इन्हें देखकर बोला। अच्छा, आओ अंदर, मैं तो कब से दस्तक सुनकर कह रही थी आ जाओ। उन्होंने खुशामदी से कहा। मुझे समझ नहीं आया आप क्या कह रही थी। इसने कंधे उचकाए तो शीदा बेगम ने सर पर हाथ मारा। वो तो उर्दू में तब से बोल रही थी, इन्हें क्या पता दरवाजे पर ये अंग्रेज़ होगा। ये ले आंटी, आपका चेक 2 लाख का। इसने हाथ में थमाया हुआ चेक, साइन किया हुआ चेक इनकी तरफ बढ़ाया। उन्होंने फिरती से चेक लेकर हाथ से लिया। 2 लाख के नाम पर इनकी आंखें चमकी थी। सूद समेत वापस लूँगा ये सब। इनकी आंखों की चमक देखता दिल में कह रहा था, ये जो बाहर गाड़ी खड़ी है तुम्हारी है? पहले तो नहीं थी तुम्हारे पास गाड़ी। उन्होंने चेक पर लिखे 2 लाख पर नज़रें जमाते हुए पूछा। जी आंटी, मेरी आज ही लिया 6 महीने का
اسٹے ہے میرا یہاں، تو مجھے گاڑی کی ضرورت تھی۔ وہ بولا ہائے موم، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز گائز۔ مہا نے کمرے میں داخل ہو کر شیزا بیگم کو مخاطب کیا تو وہاں میک کو کھڑا دیکھ کر حیرانگی کا اظہار کیا۔ مجھے آنٹی سے کچھ کام تھا تبھی آیا تھا۔ میک نے اسے دیکھ کر کہا موم سے کیسا کام تھا آپ جناب کو؟ وہ محظوظ انداز میں سر ہلاتی اس کے بالکل برابر میں کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ سیکرٹ ہے ہمارا، ہاں ہے نا آنٹی؟ اس نے شیزا بیگم کی طرف دیکھ کر تائید چاہی۔ ہاں بالکل بیٹا، سیکرٹ ہے ہمارا۔ انہوں نے سر ہلا کر اس کی بات کی تائید کی اور نامحسوس انداز میں مہا کی نظر میں آئے بنا چیک مٹھی میں دبا کر اور وہ ہاتھ اپنی پشت پر لے گئی۔ جہاں تک وہ جانتی تھی کہ مہا میک سے انہیں کرایہ اور ایڈوانس نہیں لینے دے گی، بلکہ اسے معلوم ہو گیا تھا تو وہ واپس کر دے گی اسی لیے انہوں نے یہ بات اسے چھپا دی تھی۔ ویسے بھی میک نے خود ہی یہ بات انہیں چھپانے کو کہا تھا۔ پیسوں کے معاملے میں ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جیسے محروم ہو جاتی تھی، ورنہ وہ سوچے کہ میک ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ اوہ موم، آئی ایم سو ہیپی، آپ دونوں ویسے ہی ہو گئے جیسا میں چاہتی تھی۔ وہ مسکرا کر بولی ہاں، اور اب تم بھی وہی کرو جو ہم دونوں چاہتے ہیں، شیزا بیگم نے دو بدو کہا۔ آف کورس موم، اب تو مجھے واقعی جلدی کچھ کرنا پڑے گا۔ آج ضرور میں حسان سے کہوں گی طلاق کا، اب مجھ سے بھی صبر نہیں ہو رہا۔ وہ ان سے کہتی آخری بات میک کو محبت پاش نظروں سے دیکھتی بولی۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا، مجھے بھی۔ وہ اس کی طرف دیکھتا بولا۔ مہا کو اس کی بات پر سرشاری سے اسے جذبے لوٹاتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہم اپنے ایپیسوڈ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔